अस्सलाम वालेकुम। कोलिशन फॉर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। हमारी आज की स्पेस इंक्लूसिव इलेक्टोरल सिस्टम के हवाले से है। हमारे पास अभी ऑडियंस इकट्ठी हो रही है। मैं थोड़ा सा पहले सीटी का तारुफ कराऊंगी। मुख्तार साहब, हम अभी स्टार्ट करें या 1-2 मिनट वेट कर लें? मेरे ख्याल में हम शुरू कर सकते हैं, लोग ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको सीडी के बारे में बताती चलूं कि कोलिशन फॉर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी कोलिशन है जो 2017 से पाकिस्तान में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम कर रहे हैं। 6 इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, जिनके बारे में मैं बिल्कुल आपको बताती चलूं मुख्तसर सा। सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, CGPA सेंटर फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल लैंड, इरादा, पीस एंड जस्टिस नेटवर्क एंड पार्लियामेंट्रियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये 6 इदारे अपनी अपनी कैपेसिटी में भी और इस कोलिशन के प्लेटफॉर्म से भी काम कर रहे हैं। हमने आज सीडी के प्लेटफॉर्म से अपनी पहली ट्विटर स्पेस इनका इनकाद किया है, जो कि पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम पर हम देखेंगे कि वो कितना इंक्लूसिव है। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो सोसाइटी के वो तबकात जो पसमानदा हैं या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनकी मेन स्ट्रीमिंग की ज़रूरत है। ज़ाहिर है उसमें सबसे पहले हम ख़वातीन का जिक्र आता है, फिर हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और मजहबी अक़लियतें हैं, हम उनके हवाले से बात करेंगे। आज की स्पेस में हम ये जानेंगे कि ये तमाम वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उनके लिए हमारा इलेक्टोरल सिस्टम कितना इंक्लूसिव है, किस तरह का लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, सियासी जमातें कितना प्रोएक्टिवली इन वल्नरेबल ग्रुप्स की मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से काम कर रही हैं, और प्लस जो माशरे में इन तबकात को सियासी और इंतखाबी अमल में किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इन इश्यूज पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मुख्तार साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप थोड़ी सी रोशनी डालिए और फिर माइक फर्दर किसी स्पीकर के हवाले कीजिए। ओवर टू यू मुख्तार साहब। जी, बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा। देखिए, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, तो हम इसको कई लेवल्स पे देख सकते हैं। एक तो ये है कि एज वोटर्स हमारा सिस्टम कितना इंक्लूसिव है, और दूसरा ये है कि फिर एज कैंडिडेट्स उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया हैं, और क्या जो प्रोसेस है उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है सबके लिए। और इसको भी फिर हम 2 एंगल से देख सकते हैं। एक है सोशल या कल्चरल पहलू या सोशल या कल्चरल बैरियर्स जो हैं, और दूसरे हैं लीगल या इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। जब हम सोशल बैरियर्स की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हमारा एक अपना ख़ास किस्म का कल्चर है। इस कल्चर में जो है वो कई तरह की रुकावटें मुख्तलिफ तबकात को फेस करनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। ख़वातीन एक बड़ा ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन उनके लिए मुआशरे में घर से बाहर एक्टिविटीज़ करने में कई हवालों से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ज़ाहिर चाहे समाजी एक्टिविटीज़ हों, चाहे सियासी एक्टिविटीज़ हों या मुआशी एक्टिविटीज़ हों। तो जब हम इसको इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से देखते हैं तो पहली मुश्किल जो ख़वातीन को या दीगर तबकात को भी, जिनमें ट्रांसजेंडर पर्सन ख़ास तौर पे और पर्सन विद डिसेबिलिटी भी शामिल है, उनको दरपेश होती है, वो है अपना शनाख्ती कार्ड लेने में। हमारे यहाँ शनाख्ती कार्ड लेने का अमल काफ़ी बेहतर हुआ है। नादरा जब से बना तो सिस्टम अब ऑटोमेटेड है, उसका प्रोसेस निस्बतन आसान है, उसमें सहूलतें भी पैदा की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी अगर एक गरीब खातून हो या एक गरीब आदमी, मर्द भी एक गरीब अगर हो, तो उसके लिए नादरा के ऑफिस तक पहुंचना और वहां पे शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना आसान काम नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो 20, 30, 50 किलोमीटर, और बलूचिस्तान में शायद बहुत लंबे फासले हों और ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद ना हो। नादरा कुछ कोशिश करता है कि वो अपनी जो वैन्स हैं वो भी मुख्तलिफ आबादियों में भेजे, ताकि वहाँ पे जाके लोगों के करीब तर घरों में उनकी रजिस्ट्रेशन कर सके। लेकिन वो कैपेसिटी उनकी काफ़ी कमज़ोर है। आम तौर पे किसी एक ज़िले में एक गाड़ी होती है या मैक्सिमम 2 गाड़ियाँ होती हैं, उनमें कभी कोई ख़राब होती है, कभी स्टाफ जो है बिज़ी होता है। तो अगरचे उसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से 100% रजिस्ट्रेशन या इवन 90+% रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं है, और जिसकी वजह से आज भी 11-12 मिलियन के करीब ख़वातीन हैं जो मर्दों की निस्बत कम रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके हवाले से तो मसला ज़्यादा गंभीर है,
چونکہ ظاہر سوسائٹی نے میں بھی ان کو ایک طرح سے ایک آؤٹ کاسٹ بنایا ہوا ہے، اور ان کے حوالے سے جو رویے ہیں ہمارے بہت ہی ان ہیلدی ہیں، بہت ہی ڈسکریمنیٹری ہیں، بہت ہی غیر انسانی ہیں۔ ان کو ایڈیشنل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ولدیت کے خانے میں کس کا نام لکھنا ہے، ویریفیکیشن کیسے ہونی ہے، ایڈریس کہاں پہ ہے، تو اس طرح کی مشکلات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی ایک اچھی بھلی تعداد ہے، لیکن جب آپ الیکٹرل رولز پہ دیکھتے ہیں تو بہت کم تعداد نظر آتی ہے، یا جن کے پاس شناختی کارڈ ہے۔ اب پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کی ظاہر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، لیکن ان کیٹیگریز میں بھی جو ہے ان کے لیے بھی اضافی مشکلات ہیں۔ اگین اس میں سماج کے رویے کس طرح سے ہیں، ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو بینائی سے محروم ہیں ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، جو لوگ اپاہج ہیں یا جن کے پاس جن کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے اس کے علاوہ، جیسے کسی کی ٹانگ یا بازو یا اس طرح کا مسئلہ ہے، تو ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک سوشل ایٹیٹیوڈز اس حوالے سے ہیں۔ اور فیملی میں جو لوگ ہیں وہ بعض اوقات جب ریسورسز کم ہوتے ہیں تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں یا فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں جو ترجیح میں آخر میں ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کہ اگر دور دراز ایک نادرہ کے آفس میں ان کو لے کے جانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ باقی فیملی ممبرز کی ترجیح ہو۔ ظاہر یہ اب اس میں ڈفرینٹ گروپس آف پاپولیشنز، اگر کوئی ویل آف ہیں تو وہاں پہ ظاہر صورتحال تھوڑی بہتر ہوگی، لیکن جو ہمارے غریب طبقات ہیں وہاں پہ بعض اوقات صورتحال بہت دیگر گوں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں کلچرل مسائل۔ اچھا، کلچرل مسائل پھر ظاہر ہے صرف ایز ووٹرز کے نہیں ہیں، ایز کینڈیڈیٹس بھی ہیں کہ خواتین کو الیکشن میں حصہ لینے، یعنی جہاں پہ ان کو پھر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی بعض اوقات اگر ان کے پاس شناختی کارڈ ہو بھی، وہ الیکٹرل رولز پہ ان کا نام بھی ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو، اور اگر اجازت ہو بھی تو کیا وہ فریلی ووٹ ڈال سکتے ہیں، یا پھر ان کو فیملی ممبرز یا میل فیملی ممبرز کا پریشر ہوگا کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ تو اس طرح کی مشکلات پھر وہاں پہ ایز ووٹرز بھی ان کو سامنا کرنے پڑتی ہیں۔ کینڈیڈیٹ کے طور پہ تو ظاہر اور بھی مشکل ہے بہت سارے علاقوں میں، بلکہ بہت ساری خواتین جو اسمبلی میں ڈائریکٹ الیکشن، کچھ خواتین تو ہیں جو اسمبلی میں ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے جاتی ہیں، لیکن ان میں بھی ایک آدھ یا ایسی مثال ہوگی کہ جہاں پہ وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے تو پہنچی ہیں، لیکن ان کی کیمپین ساری ان کے والد صاحب نے یا ان کے کسی فیملی کے ممبر نے چلائی، اگرچہ کچھ تعداد ایسی بھی ہے کہ جو خود سے الیکشن پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہیں، ظاہر ہے ان کی تعداد کافی کم ہے۔ ایز کینڈیڈیٹس ان کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کیمپین میں بعض اوقات کیمپیننگ ایسی ہوتی ہے یا مخالف جو ہے وہ الزامات ایسے لگاتا ہے جن کو آپ ایون سیکسول ہراسمنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ ان پہ ذاتی نوعیت کے حملے، ان کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ کا استعمال، تو کیمپین میں یہ جہاں پہ خاتون مخالف کینڈیڈیٹ ہو تو اس طرح کے رویے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، اور اس کے حوالے سے کیمپین مانیٹرنگ کا ایک مؤثر نظام، اگرچہ الیکشن کمیشن نے کچھ اس میں بہتری لائی ہے لیکن ابھی بھی وہ بہت مؤثر نظام نہیں ہے۔ اور اگر وہ الیکٹ ہو بھی جائیں تو پھر ہمیں دیکھا ہے لوکل گورنمنٹ میں کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ایون پروونشل اسمبلی کے ممبرز کا ہمیں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ان کو موبلٹی کی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم بعض کا ٹریننگ ایونٹس اسلام آباد میں یا لاہور میں آرگنائز کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں جی کہ میں اکیلی، خاص طور پہ کے پی کے کچھ علاقوں سے، کہ میں اکیلی نہیں آ سکتی، میرے ساتھ تو میرا شوہر آئے گا یا بھائی آئے گا، تو اس طرح کی ان کو موبلٹی کی کنسٹرینٹس بھی رہتی ہیں۔ اور لوکل گورنمنٹس میں تو ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خاتون میٹنگ میں نہیں جاتی بلکہ وہ اس کا بھائی جاتا ہے یا شوہر جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہیں ہمارے کلچرل ایٹیٹیوڈس۔ جب ہم لیگل یا انسٹیٹیوشنل بیریئرز کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں اگین میں نادرا سے بات کرنا چاہوں گا کہ نادرا سن 2000 میں بنایا گیا ایک اچھا ادارہ ہے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن آج بھی 100% یا نیئر 100% بھی وہ انرولمنٹ نہیں کر پایا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نادرا کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پرائمریلی جو ان کا سسٹم ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو رجسٹر کریں گے، تو پرائمریلی رسپانسبلٹی شہری پہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اپنے تصدیق وغیرہ پورا ڈاکیومنٹس لے کر آئیں تو ہم آپ کو رجسٹر کر لیں گے، لیکن نادرا گھر گھر جانے کا ان کا لیگل مینڈیٹ نہیں ہے۔ وہ کچھ وینس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایک منیمل ایفرٹ ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں ہر گھر پہنچیں گے اور لوگوں کو رجسٹر کریں گے۔
تو ضرورت یہ ہے کہ ابھی جو 10-12-15% لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں کہ ناظرہ گھر گھر پہنچنے کا انتظام کرے اور کم از کم ایک دفعہ سارے لوگ رجسٹرڈ ہو جائیں. اگر ایسی کوئی پالیسی یہ 2-4 سال کے لیے بھی اگر اس طرح کے ریسورسز مہیا کر دیے جائیں تو ایک 100% رجسٹریشن ہو سکتی ہے یا نیئر 100%، اور جس کا ظاہر سب سے زیادہ فائدہ غریب لوگوں کو، خواتین کو، ٹرانسجینڈر پرسنز کو، پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ہوگا، ریلیجیس مائنورٹیز کو ہوگا. پھر ووٹر لسٹ میں بعض اوقات ہمیں ایک مس میچ نظر آتا ہے، اگرچہ سسٹم کافی بہتر بنایا گیا ہے کہ اب تو جو ہے جب آپ شناختی کارڈ بنانے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اپنا ووٹ رجسٹر کروانا ہے، آپ کا پرماننٹ ایڈریس کیا ہے، آپ کا عارضی ایڈریس کیا ہے، آپ ووٹ کہاں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں بعض اوقات مشکلات نظر آتی ہیں کہ کہیں کہیں پہ ڈسکرپنسی آ جاتی ہے، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرا ووٹ کہیں اور چلا گیا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نظام ابھی تک ہم آسان نہیں بنا سکے کہ ہماری سوسائٹی میں اب بہت موبلٹی ہے کہ اگر کوئی فیملی، کوئی خاتون بیاہ کے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، کوئی فیملی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، اکنامک مائگریشن کافی ہے، تو اس کا جلدی سے ووٹ بھی ٹرانسفر ہو سکے. تو اس کا نظام آسان نہیں ہے، آپ کو الیکشن کمیشن کے دفتر جانا پڑتا ہے، ایک جگہ سے ووٹ ڈیلیٹ کروانا پڑتا ہے، دوسری جگہ رجسٹر کروانا پڑتا ہے. پھر اگر آپ کا ووٹ رجسٹرڈ بھی ہو، آپ الیکشن دن والے دن آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو ہو سکتا ہے بلڈنگ جو بیمار لوگ ہیں یا جو ایلڈرلی ہیں یا جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے ایکسیسیبل نہ ہو. کئی جگہوں پہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے فلور پہ یا دوسرے فلور پہ الیکشن، وہ شہروں میں خاص طور پہ کہ پولنگ بوتھ بنایا گیا ہوتا ہے یا پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایک پرسن ود ڈسیبلٹی اس کے لیے انتظام نہ ہو اور اس کو واپس جانا پڑے. ایسے واقعات اکا دکا ہمیں پچھلے الیکشنز میں نظر آتے رہے ہیں. یہی مسئلہ بزرگ لوگوں کے لیے درپیش ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جب گراؤنڈ فلور پہ بھی ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ، اسلام آباد جیسے شہروں میں بھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلڈنگ ایک ویل چیئر کے لیے ایکسیسیبل ہو، بیچ میں 2-3 سٹیپس نیچے اترنے ہیں، اوپر جانا ہے، تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو بلڈنگز ایکسیسیبل نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کے اپنے دفاتر ایکسیسیبل نہیں ہیں. پھر ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں جس پہ کافی عرصے سے بحث ہوتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو کینڈیڈیچر ہے اس کی جو کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کے معیارات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی متنازع فیصلے ہوئے ہیں. مطلب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، وہ ابھی تک ایک متنازع فیصلہ ہے، اس کی پارٹی خاص طور پہ اور بہت سارے نیوٹرل آبزرورز بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ کیسے ہوا کہ 4 جج 5 جج بیٹھ کے کسی بندے کو ایکسکلوڈ کر دیں، اور اس پہ بھی اعتراض یہ ہو کہ بھائی یہ تو کسی طرح کی مینیپولیشن ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے ہوا ہے کہ یہ ڈیو پروسیس نہیں تھا. تو اس طرح کے اعتراضات اس پہ لگتے رہے ہیں کہ جب آپ ایک ایسے معیار پہ کہ جو قانون میں بہت واضح طور پہ اسٹیبلشڈ بھی نہ ہو کہ آپ نے ایک کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کی، اچھا اسی طرح کی اب ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا یا اس کا رسک جو ہے وہ خطرہ وہ عمران خان صاحب کو بھی درپیش ہے. تو یہاں پہ بھی جو ایک انکلوژن کا عمل ہے، کیا لوگوں کو کیا الیکٹورل پروسیس میں شمولیت، اس کا فیصلہ ایک لبرل انداز سے ہونا چاہیے یا عدالتوں کے ذریعے سے اس پہ قدغن لگنے کا امکان رہنا چاہیے کہ وہ تلوار لٹکتی رہے کہ وہ کسی وقت بھی کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ استعمال ہو جائے، یا یہ فیصلہ لوگوں کو کرنے دینا چاہیے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ان کے سامنے آیا ہے بہت ہی منیمل ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس ہوں اور پھر لوگ فیصلہ کریں کہ یہ بندہ ان کی نمائندگی کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ آرٹیکل 62-63 کا ایک استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس میں ظاہر بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں جو معیار دیا گیا ہے وہ بہت ہی ایمبیگوس ہے، وہ بہت کلیئر نہیں ہے اور اس کو اپلائی کرنا آسان نہیں ہے، اور اس عمل میں ایک پک اینڈ چوز ہوتا ہے اور اس کا آربیٹری استعمال کیا جا سکتا ہے. ود ان پارٹیز ہمیں پتہ ہے کہ بہت انکلوسیو سسٹمز نہیں ہیں، پارٹی لیڈرز جو ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ جو کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے فیصلے ہو جاتے ہیں. جو فورمز بھی بنائے گئے ہیں وہاں پہ بھی خواتین اور خاص طور پہ ریلیجیس مائنارٹیز یا ٹرانسجینڈر پرسنز یا پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. لیکن خواتین کی کچھ نمائندگی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ڈیسیژن میکنگ میں کس حد تک ان کی ایک اچھی شمولیت ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. ریزروڈ سیٹس کا مسئلہ جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی، خواتین کی کسی حد تک نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے، لیکن یہ ریزروڈ سیٹس کس حد تک ریپریزنٹ کرتی ہیں ہمارے سوسائٹی میں مختلف طبقات کو، یا واقعی ریپریزنٹیشن ہو پاتی ہے، یہ اگین ایک ڈیبیٹیبل سوال ہے.
چونکہ اس پہ بھی اعتراض رہا ہے کہ چونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو بہت سارے آپ کو پارٹی کی جو پرومیننٹ میل لیڈرز ہیں ان کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ ریزرو سیٹس پہ آپ کو الیکٹورل پروسیس میں آتی نظر آتی ہیں. تو کیا وہ واقعی لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا ان کی کوئی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے؟ کیا پرسنلی لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں اور وہ کسی ایک کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ تو یہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہے اور اس کے ایک بہتر نظام کی تھوڑی تھوڑی بات چلتی رہتی ہے، لیکن کوئی سیریس ایفرٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن ایکٹ جو 2017 تھا اس میں کچھ بہتری لائی گئی تھی سسٹم کو انکلوسیو بنانے کے لیے. اس میں فار ایگزامپل یہ کہا گیا کہ ایسا حلقہ جہاں پہ 10% سے کم خواتین نے ووٹ ڈالا ہوگا وہاں پہ یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ یہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے پہ سماجی رکاوٹوں کا سامنا تھا اور اس لیے الیکشن کو وائڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ لازمی وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے کہ وائڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. تو پچھلے 2017-18 کے الیکشن کے بعد کچھ حلقے تھے جہاں پہ الیکشنز کو وائڈ ڈکلیئر کیا گیا، لیکن ایک آدھ کانسٹیچوئنسی ایسی بھی تھی، ایک یا دو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کہ جہاں پہ وائڈ ڈکلیئر نہیں کیا گیا چونکہ وہاں پہ ووٹ 9 پوائنٹ سمتھنگ تھے. تو انہوں نے کہا یہ آلموسٹ 10% ہے. تو الیکشن کمیشن کی ایک ڈسکریشن ہے کہ وائڈ ڈکلیئر کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال ایک پازیٹیو سٹیپس تھا اور کچھ جگہوں پہ اس کا استعمال بھی ہوا. ایک دوسری پروویژن یہ ڈالی گئی تھی کہ جہاں پہ ہر پارٹی کے لیے لازم ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 5% جو ٹکٹس ہیں وہ خواتین کو دیے جائیں. اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. ایک دو میجر پارٹیز نے اس کو وائلیٹ بھی کیا یا ان سے وائلیٹ ہو گیا چونکہ جو پروسیجر ایسا تھا. لیکن اگر وہ انہوں نے دیے بھی ٹکٹ تو ظاہر ہے ان جگہوں سے دیے، زیادہ تر خواتین کو ان جگہوں سے دیے جہاں پہ اس پارٹی کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا. کچھ ایسے الیکٹیبلز تھیں خواتین جن کو ظاہر ٹکٹس دیے گئے. اچھا، اسی طرح سے کچھ اور افرمیٹیو میئرز بھی اس میں ڈالے گئے، جیسے کہ الیکشن کمیشن کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ کوشش کرے گا کہ خواتین کی رجسٹریشن کے لیے پرو ایکٹیو سٹیپس لے گا، یا ریلیجیس مینورٹیز کے لیے یا پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کچھ ایسے اقدامات اس میں تجویز کیے گئے. تو بہرحال مطلب کچھ بہتری آئی ہے. ٹرانسجینڈرز کی آرگنائزیشنز بھی اب ہمیں کچھ ایکٹیو نظر آتی ہیں، ان کی وائسز بھی ہیں، وہ الیکشن کمیشن میں بھی بعض اوقات کئی فورمز میں ان کی نمائندگی ہمیں نظر آتی ہے. جیسے وہاں پہ ایک جینڈر اینڈ ڈسیبلٹی الیکٹرل ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے، اسی طرح پرسن ود ڈسیبلٹیز کی وہاں پہ نمائندگی ہے. تو ان کی ویزیبلٹی ہے، ان کے ایشوز کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس حوالے سے جس طرح کی سماج میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا جس طرح کے انسٹیٹیوشنل یا لیگل میئرز لینے کی ضرورت ہے وہاں پہ ابھی بھی کافی گیپ ہے ڈسپائٹ سم امپروومنٹ. تو میں آخر میں کنکلوڈ اسی طرح سے کرنا چاہوں گا کہ کچھ امپروومنٹ ضرور ہوئی ہے انکلوژن کے حوالے سے، لیکن there is a long way still to go. Thank you جی. بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے کافی کمپریہنسولی ایک اوور ویو سا بتا دیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ مس عافیہ سلام بھی موجود ہے. عافیہ، آپ کا ظاہر کام بھی کافی زیادہ ہے، پرٹیکولرلی خواتین کے حوالے سے. اگر میں چاہوں گی کہ کائنڈلی آپ اگر ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ کتنا انکلوسیو ہے اس پر آپ کی کیا ٹیک ہے پلیز؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اس اسپیس میں شرکت کرنے کی دعوت دینے کا. اور یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے کیونکہ میں کچھ اداروں کے ساتھ والنٹیئر کرتی ہوں جن کی کافی حد تک یہ کوشش ہے، وہ ووٹر رجسٹریشن کا بھی کام کر رہے ہیں سندھ کے کئی اضلاع میں. اور خواتین کو مین سٹریم میں لانا ایک بہت مشکل امر ہے، وہ اس لیے کہ اول جیسے کہتے ہیں کہ ہر ڈیزاسٹر میں اپرچونٹی ہوتی ہے، تو پہلے تو خواتین بالکل لینڈسکیپ سے غائب تھی. 2010 کے سیلاب کے بعد جب وہ کارڈ بنا، وطن کارڈ بنا، تو ان کو رجسٹریشن ہوئی، پھر CNIC بنے. لیکن ابھی بھی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے CNIC نہیں ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ CNIC نہیں ہے، پھر اگر کسی کے بنے ہوئے بھی ہیں تو وہ ان کے اپنے پاس نہیں ہوتے، وہ ان کے گھر کے جو میلز ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہوتے. اور جو ایک ہمارا پیٹریارکل سسٹم ہے اس میں ان کی کتنی فری ول ہوتی ہے کہ وہ جانیں کہ کون کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کو جج کریں، اور ان کو اس کے جج کرنے کے بعد وہ اپنی ایک رائے قائم کر کے ان کو وہ ووٹ دے سکیں.
ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو ہمارے ان علاقوں میں ملتا ہے جو کہ آپ کے جن کو ہم پسماندہ علاقے کہتے ہیں یا جہاں پہ تعلیم کی شرح کم ہے. یہ آپ کو شہری علاقوں میں بھی ملتا ہے. میں جس شہر سے تعلق رکھتی ہوں کراچی سے, اس کا 60% حصہ جو ہے وہ انفارمل آبادیوں پہ ہے. اور ان انفارمل آبادیوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے جو کلچرل ان کی جو ایک میک اپ ہے اسی کے اندر رہتے ہیں. اگر ان کے ہاں ایک عورت کو کسی بھی معاملے میں رائے زنی کا حق نہیں ہے تو چناؤ کے لیے تو رائے زنی بھول جائیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ آپ کے جو خواتین اور مردوں کے پولنگ سٹیشنز الگ الگ ہوتے ہیں. اس میں مرد اگر پولیٹیکلی اویئر ہیں اور وہ ووٹ دینے کے لیے جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ یہ ٹائم تو نہیں نکال سکتے کہ عورتوں کو ان کے دوسرے پولنگ سٹیشن پہ چھوڑیں, اس کے بعد وہاں جا کے لیں. وہ ان کی پرائیورٹیز میں نہیں ہوتا. تو اس لیے بھی وہ ووٹر ٹرن آؤٹ جس کی بات ہوئی, مختار صاحب نے کہا کہ کم ہوتا ہے. ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے, وہ وجہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے کہ جی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے. ہم نے خود دیکھا تھا کہ پچھلے الیکشن میں اس طرح سے, آئی تھنک دیر میں ایسے ہوا تھا, جہاں پہ باقاعدہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کے لوگوں کے بھی اس ایک معاہدہ کہیں یا جو بھی ہے اس جرگے کے بعد دستخط موجود تھے جو اپنے آپ کو بڑی پروگریسو پارٹیز کہتی ہیں. تو پروگریسو پارٹی ایک ایسے علاقے کے اندر پروگریسو نہیں رہتی, وہ وہیں کے کلچرل کنسٹرینٹس کے تحت کام کرتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, اب ٹرانسجینڈرز کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی اب یہ اسپیس آپ ابھی ہمارے سامنے یہ آنا ہے کہ ان کو کون سے والے پولنگ اسٹیشن کے لیے لوگ ایکسیپٹ کریں گے. اور لوگوں سے میری مراد ہے کہ لیگلی ان کی ایک اپنی حیثیت مانی جا چکی بھی ہے. سوسائٹیل جو ایکسیپٹنس ہے وہ اس میں ان کو ابھی بھی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو ایک آپ کا امپیڈمنٹ آتا ہے. پھر خواتین کی موبلٹی جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے, ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. الیکشن کے دن گھر کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی. انہوں نے پانی بھی بھر کے لانا ہوتا ہے جو ہمارے دیہی علاقوں میں ہوتی ہیں یا ان علاقوں میں جہاں پہ خواتین کی یہ ذمہ داری ہے, پرائمری ذمہ داری. وہ جا کے پانی بھی لائیں گی, گھر کا اس دن کھانا بھی پکا ہوا ہوگا, بچوں کو بھی سنبھالنا ہوگا. تو ان چیزوں میں پھر الیکشنز کے جو آپ ایک حق کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ ووٹنگ میرا حق ہے, وہ کہیں پیچھے جا پڑتا ہے. تو بیسک چیز تو یہ کہ پہلے ہمیں رجسٹریشن انشور کرنی ہے اور اس کے بعد ان کو اس الیکٹرل پروسیس میں حصے دار ہم صرف کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہ دیکھیں, ایک ووٹر کے طور پہ بھی دیکھیں. کینڈیڈیچر کے لیے تو کچھ افارمیٹیو ایکشن لیے گئے ہیں, وہ بھی پوری طرح سے وہ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ان کا اصل مقصد تھا وہ نہیں تھا پورا ہوتا. اور فیملی کی خواتین کو اب جو آلریڈی موجود ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز, وہ ان کو وہ سیٹس دے دیتے ہیں, یا پھر ان کو بہت زیادہ ووکل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. یہ بھی آئی تھنک یہ پلڈاٹ کی ایک اسٹڈی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ, کیونکہ وہ تو آڈٹ کیا تھا کہ کس پارلیمنٹیرینز نے کتنا کسی لیجسلیشن یا کسی ڈسکشن کے اندر حصہ لیا. تو اس میں بہت سی خواتین پارلیمنٹیرینز ایسی تھیں جنہوں نے قطعی حصہ نہیں لیا تھا. تو اس کے بعد سے پھر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ ان کے لیے یہ کیوں منتخب سیٹس ہیں, ان کی تو کوئی اس کے اندر وہ کوئی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا انتخابی عمل ہے اس کے اندر امیدوار کے طور پہ بھی اور ووٹر کے طور بھی خواتین آ سکتی ہیں. اچھا, یہ تو صرف خواتین کی بات ہو گئی. ٹرانسجینڈر کی بھی آپ نے بات کی کہ اب وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے ان کو مین اسٹریم کرنے کا. پرسنز آف ڈسیبلٹی ڈفرنٹ ان کے دیکھیے ڈائنامکس ہیں. فزیکل ڈسیبلٹی آپ نے بالکل صحیح کہا, میں خود یہاں پہ اس کی یعنی شاہد ہوں کہ یہاں پہ ایک خاتون, کیونکہ وہ بہت زیادہ کمیٹڈ تھیں اس امیدوار کے لیے, تو وہ ویل چیئر میں آئی تھیں اور چونکہ ان کا کمرہ اوپر تھا تو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی لوگوں کو. جب انہوں نے کہا تھا مجھے ویل چیئر میری اٹھا کے اوپر کی منزل میں لے کے چلو, کیونکہ ہمارے ہاں ڈسیبلٹی فرینڈلی بلڈنگز نہیں ہیں. اسکولوں کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اکثر اسکول بنتے ہیں آپ کے پولنگ اسٹیشنز, تو باقی کوئی خاص جگہ ان کے لیے جو مختص کی جائے وہاں پہ کہاں آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ریمپس ہوں وہاں پہ جس میں جا سکیں.
تو یا تو ان کے لیے ایک الگ آپ ایک اکوموڈیشن دیں ان کو کہ جو جن کے ساتھ فزیکل کوئی ڈسیبلٹی ہے ان کے لیے گراؤنڈ فلور پہ الگ پولنگ کا ہو. آئی نو کہ یہ انتظامی طور پہ بڑا مشکل ہے، لیکن جب آپ ایک ارادہ کریں تو اس مشکل کا حل بھی کسی طرح سے نکل سکتا ہے کہ ان کی لسٹ جو ہے اگر اس کے اندر سینسس کے اندر اور پھر رجسٹریشن میں ان کا ایک فزیکل ڈسیبلٹی سامنے لکھی بھی ہے تو پھر ان کے لیے الگ انتظام کریں. اچھا، اور جو ویژولی امپیئرڈ ہیں ان کے لیے کیا ایشورنس ہو سکتی ہے، ہم کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں کہ وہ جس امیدوار کے نام کے آگے ٹھپا لگا رہے ہیں وہ جو ان کو اسسٹ کر کے وہاں بوتھ تک لے کے جا رہے ہیں وہ اسی کے اوپر لگائیں گے اور اپنی چوائس کے امیدوار پہ نہیں لگائیں گے. تو اس کو انشور کرنے کا کیا طریقہ بنایا جائے، اس کو بھی دیکھیے. تو یہ ہمارا ابھی بھی جو پورا ہمارا الیکٹرل سسٹم ہے وہ بہت لوسلی فنکشن کرتا ہے. اس میں گیپنگ ہولز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کسی طور پہ بھی فی الحال انکلوسیو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی طرف ہمیں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جب تک یہ انکلوژنز نہیں ہوں گی، جو اسمبلیوں کے اندر ہماری نمائندگی کرنے والے لوگ ہوں گے، پھر آپ کو ان کے رویوں سے صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری ڈیموگرافکس کے بہت بڑے حصے کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. I'll stop here. تھینک یو سو مچ مس عافیہ. میرے ساتھ یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی ہماری لسنرز میں مس رومانہ بشیر بھی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کی بھی، پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی بھی، خواتین کی بھی، لیکن ایک جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجیس مائنورٹیز ہیں، ان کے حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے. رومانہ صاحبہ کافی ایکٹیو ہیں ریلیجیس مائنورٹیز کی انکلوژن کے حوالے سے. تو رومانہ اگر آپ کائنڈلی، میں نے آپ کو انوائٹ بھیجی، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو پھر ہم آپ کو سن پائیں گے. اس کے علاوہ زاہد عبداللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. زاہد صاحب اس وقت فیڈرل انفارمیشن کمشنر ہیں اور ڈسیبلٹی کے حوالے سے بھی کافی انہوں نے کام کیا ہے. تو زاہد صاحب اگر کائنڈلی آپ جو اسپیشلی پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے جو ہم انکلوژن کا اینگل ہے اس پر اگر بات کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی الیکشن ایکٹ ہیں یا الیکشن رولس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ویژولی امپیئرڈ پرسنز ہیں ان کے ساتھ 18 سال یا اس سے زائد عمر کا کوئی بھی شخص ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ووٹ ڈالنے کے پروسیس میں. لیکن عافیہ صاحبہ نے جس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس پہ کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، کیا وہ واقعی ہی اس آدمی کی نیڈ کے مطابق ہی ووٹ کاسٹ کر رہا ہے، تو اس پر اگر کائنڈلی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پر اگر آپ تھوڑی بات کریں. زاہد صاحب ڈسکنیکٹ ہو گیا آئی گیس. ہاں، میرا خیال ہے ان کو آپ دوبارہ انوائٹ بھیجیں. میں انوائٹ بھیجتی ہوں. آفتاب صاحب اگر ان دا مین وائل آپ ڈسکشن کو تھوڑا کنٹینیو پلیز کریں گے. ہاں چلے، میں ایک درمیان میں کوشش کرتا ہوں کہ جب تک زاہد صاحب یا رومانہ صاحبہ جو ہے وہ ڈسکشن کو ایز اے اسپیکر جوائن کریں، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. انکلوسیوٹی کی جب بات کرتے ہیں تو کچھ فیکٹس اور ڈاٹا جو ہے اس کے ریفرنس سے میں بات کرنا چاہوں گا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو جی جی آفتاب صاحب آ رہی ہے. اچھا چلے. ڈیٹا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اگر ہم ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں تو جو نادرا کا لیٹسٹ ڈیٹا ہے پاکستان میں، اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت 18 کے قریب رجسٹرڈ ریلیجیس مائنورٹی گروپس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جبکہ اگر آپ ووٹرز لسٹ کو دیکھیں یا جو آپ کے جو اسپیشل سیٹس ہیں ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے ان کے ڈیٹا کو دیکھیں تو اس میں ہمیں مسلمانوں کے علاوہ صرف 3 اور گروپس جو ہیں وہ ریلیجیس مائنورٹیز کے وہ ریپرزینٹیو نظر آتے ہیں کسی حوالے سے. باقی تقریباً جو 15 گروپس ہیں یا 14 گروپس ہیں ان کی نمائندگی ہمارے ہاں ووٹرز لسٹوں میں شیڈیولڈ کاسٹ کے طور پہ مینشن کر دی جاتی ہے. یعنی ہمارے سرکاری اعداد و شمار میں تو وہ موجود ہے، نادرا کے ڈیٹا میں موجود ہے، لیکن جو ووٹرز کی لسٹیں ہیں، جو جس کی جو ووٹر لسٹوں کی جو تیاری ہوتی ہے اس میں نادرا کا ڈیٹا ہی استعمال ہوتا ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں اور سکھس ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ادر گروپس ہیں جو کسی دوسرے ریلیجیس فیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی
اس انداز سے ہمیں نمائندگی نظر نہیں آتی. انہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے شیڈیولڈ کاسٹ کے تحت ان کو کر دیا جاتا ہے. دوسرا جو اس میں الیکٹورل سسٹم کے حوالے سے جب دیکھتا ہوں انکلوسیوٹی کے حوالے سے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جو گروپس ایون یہ جو 3 گروپس ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ نمائندگی پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں نظر آتی ہے, تو وہاں بھی جو ٹرو ریپرزنٹیشن ہے یا ٹرو انکلوسیوٹی آف دیٹ گروپ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہاں پہ وہ جو اسپیشل سیٹس ہیں ان کے بارے میں فیصلہ انہی پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ریلیجیس گروپس ہیں ان کی نمائندگی وہاں پہ ہمیں کم محسوس ہوتی ہے. وہ پارٹیز کے اندر کچھ ایک طبقہ ہوتا ہے یا جو لیڈس ہوتے ہیں یا جو ان کے جو پارٹی ہیڈز کے قریب ہوتے ہیں ان کو وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں اور ان کی جو سلیکشن یا الیکشن ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ عام طور پہ بلکہ عام طور پہ کیا قانوناً بھی ہمارے جو نیشنل اسمبلی یا جو پروونشل اسمبلیز کے حلقے ہیں وہ کسی نہ کسی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے مطابق بنے ہوئے ہیں, پاپولیشن کو سامنے رکھ کے بنے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ ریلیجیس مائنارٹیز کی اسپیشل سیٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے حلقے جو ہیں ان کی بھی جو تقسیم ہے یا جو ان کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ اس انداز میں نہیں ہے کہ جس طرح یہ ہے. یہاں پہ کرسچنس کی اتنی سیٹیں ہیں تو ان کو وہ تقسیم کر دیا, ہندوؤں کی اتنی سیٹیں ہیں تو اس کے اوپر تقسیم کر دیا. تو جو ایکچوئل ریپرزنٹیشن ہے ان گروپس کی وہ ہمیں کہیں ٹرو میننگز میں نظر نہیں آتی. تو بہتر تو یہ ہوگا کہ رومانہ بشیر صاحبہ جب ہمیں جوائن کریں تو اس حوالے سے وہ اپنا ویو ضرور پیش کریں. لیکن ایک جو ایک کنسرنڈ سٹیزن کے طور پہ میں سوچتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ان کمیونٹیز کو بھی اس فرنچائز کے سسٹم میں لے آئیں جن کی بظاہر تو نمائندگی ہے کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ ان کمیونٹیز کے نمائندے پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں آتے ہیں, لیکن ان جو کمیونٹیز ہیں ان کو ڈائریکٹلی ووٹ دے کے اپنے نمائندے چننے کا حلقہ وائز بھی اگر اختیار دے دیا جائے اور اس کی کوئی لیگل ایسی پوزیشن کریٹ کی جائے کہ جہاں سے جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے اپنے ڈائریکٹ کانسٹیٹوئنسی سے ووٹ لے کے اپنے جو کمیونٹیز کے لوگوں سے ڈائریکٹ حلقہ وائز ووٹ لے کے اگر آئیں تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید زیادہ بہتر انداز میں اپنی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں, اور اس میں وہ جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے وہ بھی کسی حد تک وہ مینیج ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان ایشوز کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم بظاہر کسی حد تک ریپرزینٹیو مائنورٹی گروپس جو ہیں ان کو زیادہ انکلوسیوٹی یا ان کی زیادہ پریزنس جو ہے الیکٹورل سسٹم میں کس طرح لا سکتے ہیں. I will stop here and I'll come back later once other participants or speakers will complete their conversation. شکریہ آفتاب صاحب. جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں اس حوالے سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں ان کی مین اسٹریمنگ کو کس طرح سے ہم انشور کریں. ہمارے ساتھ زبیر فیصل عباسی صاحب بھی موجود ہیں, آپ بھی پالیسی اینالسٹ ہیں. زبیر صاحب, آپ اگر بولنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, جب بھی انٹروین کرنا چاہیں تو آپ بالکل یو آر مور دین ویلکم, آپ بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ان دا مین وائل مختار صاحب, اگر آپ اس زبیر صاحب کے اس پوائنٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کریں مائنورٹی کے اینگل پر کہ ان کی مین اسٹریمنگ کو ہم کس طریقے سے انشور کر سکتے ہیں. دیکھیے, اس میں ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو گروپ بھی سوسائٹی میں زیادہ ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے سوشلی یا اکنامکلی, اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مشکل ہے پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونا. ایک ایشو جس کی ابھی ہم نے بات نہیں کی ہے وہ پولیٹیکل فائنانس ہے, کیونکہ ابھی الیکشن لڑنا بڑا مہنگا بھی ہو گیا ہوا ہے. تو اگر ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ خواتین, پرسنز ود ڈسیبلٹی, ریلیجیس مائنورٹیز, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو جو غریب آدمی ہے, جو لوئر مڈل کلاس کا آدمی ہے, جو ایک پروفیشنل ہے, اس کے لیے پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینا تقریباً ناممکن ہے. اور یہ اکراس دا پارٹیز ہے, سبھی پارٹیز میں یہی مسئلہ ہے. جو نئی پارٹی فار ایگزامپل پی ٹی آئی آئی تھی, جس سے ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے, کچھ لوگوں کو وہ لے کر آئے بھی ہیں,
لیکن اس میں بھی ایک بڑی اکثریت آپ کو وہی ٹریڈیشنل فیوڈل ایلیٹس جو وہ نظر آتی ہیں، ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ. کچھ نیا لوگ بھی آئے ہیں، ان کی بھی ایک اچھی تعداد موجود ہے، جو ایک پازیٹیو چیز ہے جس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پولیٹیکل فائنانس کا مسئلہ سب کا ہے. اگر کوئی لوئر مڈل کلاس سے پولیٹیکل پروسیس میں آ بھی جاتا ہے، اور جب آپ بغور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے فائنانسیئرز ہیں. اور وہ فائنانسیئرز کون ہوتے ہیں؟ وہ کوئی ریئل اسٹیٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بڑے بڑے بزنس گروپس ہوتے ہیں، وہ کوئی کرمنل مافیاز ہوتے ہیں. تو جو بظاہر بندہ آپ کو، میں ہر کیس کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ایکسیپشنز بھی ہیں، لیکن کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جو اگر خود بہت رچ نہیں ہوتے، جب پہلی دفعہ الیکشن میں آتے ہیں تو ان کے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فائنانسیئرز ہوتے ہیں. کچھ ظاہر ایکسیپشنز بھی ہیں، کچھ ریلیجیس پارٹیز میں سے لوگ پارٹی اسٹرینتھ پہ آ جاتے ہیں. ہمیں ایم کیو ایم میں ایسے لوگ نظر آئے جو پارٹی اسٹرینتھ پہ آ گئے، پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پارٹی اسٹرینتھ پہ آ گئے، اور نون میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جو اربن سینٹر سے، بڑے اربن سینٹرز میں سے، لاہور میں فار ایگزامپل ایسی مثالیں رہی ہیں کہ جب انہوں نے کسی کو بھی ٹکٹ دے دیا اور وہ الیکشن جیت گئے. طارق عزیز ایک زمانے میں الیکشن جیت گئے تھے وہ. لیکن اب جب کہ الیکشن دوبارہ کمپیٹیٹو ہو گئے ہیں تو پولیٹیکل فائنانس بہت چاہیے. اچھا، اب ہمارے ہاں تمام سیاسی جماعتوں پہ کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں. جب آپ تھوڑا سا توجہ سے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک کرپشن تو وہ ہے نا جو یہ اپنا پرسنل گین کے لیے، اپنی فیملی کی انریچمنٹ، اپنے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ بھرتے ہیں، اپنی جائیدادیں خریدتے ہیں، ایک تو وہ ہے. لیکن کرپشن کا ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جو ایکچولی پولیٹیکل فائنانس کی ضرورت ہے. یہ کیوں بڑے بڑے وہ جی فلاں کا جہاز استعمال ہو رہا ہے، فلاں کا ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا ہے، فلاں نے دفتر بنا کے دے دیا ہے، فلاں نے گھر بنا کے دے دیا ہے، فلاں نے گاڑی دے دی ہے، یہ پولیٹیکل فائنانس ہے. اور فلاں نے الیکشن کمیشن کیمپین میں اتنے پیسے دے دیے ہیں. ابھی وہ عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ وہ فلاں جو بزنس گروپ تھا وہ دبئی کے شیخ تھے اور ادھر سے اتنے ڈھیر سارے پیسے آ گئے. یہ پولیٹیکل فائنانس ہے. اور یہ بزنس گروپس یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے سیاسی جنہوں نے اپنے بزنس بینیفٹس لینے ہوتے ہیں، یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ ہم پولیٹیکل پاور کے بہت قریب ہیں، بھلے بینیفٹ ان کو نہ بھی ملے لیکن وہ تاثر دیتے ہیں. تو وہ اس طرح سے وہ پھر فائنانسنگ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. اچھا، یہ جو فائنانسنگ کا یہ جو ماڈل ہے، یہ بھی ایکسکلوژنز کریٹ کرتا ہے. ظاہر ہے پھر پارٹی لیڈرشپ کے قریب وہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت بااثر ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں انہی کی پذیرائی ہوتی ہے، وہی اوپر بڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں جن کی جو اس طرح کے ایفرٹس میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ریلیجیس مینورٹیز جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اس عمل میں شریک نہیں ہو پاتے. پھر ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تمام باتیں جس کا میں نے ذکر کیا وہ ان پہ اپلائی ہوتی ہیں، بھلے وہ سوشل ڈس ایڈوانٹیجز کی بات ہو، وہ لٹریسی ریٹس کی بات ہو، وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کی بات ہو، پھر ریلیجیس مینارٹیز کے اندر جو خواتین ہیں اور ریلیجیس مینارٹیز کے اندر جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے ڈس ایڈوانٹیجز پھر اور بھی ایک طرح سے بڑھ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ. I'll stop here. اور اگر کوئی اور دوست بات کرنا چاہیں. جی ارشد صاحب، آپ نے مائک ریکویسٹ کی تھی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا. ذرا کنیکشن کا ایشو ہے، اگر ڈراپ ہو جائے تو میں دوبارہ ری جوائن کر لوں گا. ووٹر اور الیکشنز کے حوالے سے بہت اہم باتیں جو بہت آرام سے اگنور کر دی جاتی ہیں. اور وہ نمبر ایک تو پہلی بات یہ ہے جو شناختی کارڈ کی شرط ہے. یہ دیہاتوں میں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کی جگہ پہ کوئی شناخت کے لیے اور طریقہ بھی آسان ہو سکتا ہے. اور شناختی کارڈ بھی نمبردار یا کونسلر تصدیق کرتے ہیں تو پھر ہی بنتے ہیں، اور وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ کسی بھی شخص کی تصدیق کر سکتے ہیں، یا سیکنڈ وہ ڈاکومنٹ ایسا تصدیق کے لیے دیکھ سکتے ہیں جس میں پاسپورٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس شناختی کارڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ووٹ رہ جاتے ہیں. وہ بہت ویل نون بندے، ایون کینڈیڈیٹ خود کیوں نہ ہو، اور سارے جو ایجنٹس ہوتے ہیں پولنگ کے، وہ شناخت کر رہے ہیں اور ان کو اعتراض بھی کوئی نہ ہو، ووٹ نہیں ڈال سکتا. پہلی تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے جو کچھ شہروں میں تھوڑا سا مختلف ہے، حساب کتاب ہے اس کا. شہروں میں بے شک پابندی ہو یا جی ارشد صاحب، آپ نے شاید سگنل کا مسئلہ ہے، آپ نے اہم بات کی ہے. آپ دیکھیے پہلے شناختی کارڈ کی شرط نہیں ہوتی تھی، اور یہ پتہ نہیں میرے خیال میں
2002 تک شاید نہیں تھی اس وقت، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیٹ 90s میں یا 2000 میں کسی وقت یہ شرط انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، اور اس وقت بہت اعتراضات تھے کہ ووٹر لسٹوں میں ڈپلیکیشن ہے، گڑبڑ ہے، جعلی ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی شکایات بہت عام تھی۔ تو اس کے تدارک کے لیے پھر اس وقت شناختی کارڈ کی شرط لاگو کی گئی، اور جس وقت یہ شرط لاگو کی گئی تھی اس وقت تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی تھی جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھے۔ اب تو تقریباً 85% لوگوں کے پاس جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ ہیں، تو ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے، مطلب 10-15% لوگوں کی جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے، اور 2-4-6 مہینے گزر گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنوایا۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایک تھوڑا سا ٹائم لیگ ہوتا ہے کہ میں آج 18 سال کا ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اگلے 4-6 مہینے کارڈ نہ بنواؤں، تو ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور دوسرا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ خواتین بہت ساری ہیں جن کو بعض اوقات فیملی ممبرز جو ہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے کہ وہ ووٹ بنوائیں، خاص طور پہ جب وہ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں، تو ایک وہ بڑی تعداد ہے۔ یا پھر بہت غریب لوگ ہیں دور دراز کے دیہاتوں میں جو ڈیلی مزدوری کرتے ہیں، ان کے لیے کسی دفتر میں جانا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ ان میں سے بھی بہت ساروں نے اس وجہ سے بنوایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام یا اس طرح کے دیگر پروگرام سے انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا۔ تو ابھی تک بھی ایک تعداد ہے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس اب شناختی کارڈ موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تو یہ ریکمینڈ کیا، میں نے جو شروع میں بات کی تھی، کہ نادرا کو اب گھر گھر جا کے جو 10-15% لوگ رہ گئے ہیں ان کو رجسٹر کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو بھی جن کے کیسز سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ جن کی شہریت پہ سوال ہیں، ڈسپیوٹڈ ہے، اور ان کے کیسز سیٹل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ کراچی میں ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں ہیں، جہاں پہ خاص طور پہ افغان نیشنلز جن پہ بعض اوقات وہ لگ جاتا ہے کہ یہ افغان نیشنل ہے یا لوکل ہے، اس طرح کی جب کوئی کنٹروورسی بنتی ہے تو وہ پھر رجسٹر نہیں ہو پاتے۔ تو میرے خیال میں تو شناختی کارڈ کی شرط رہنی چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باقی ماندہ لوگوں کو بھی رجسٹر کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ الیکشن کا دن آ گیا ہے اور آپ کو اس دن شناختی کارڈ مل نہیں رہا، تو آپ نے اگر گم کیا ہوا ہے، تو اگر ایسے کیسز ہو جائیں تو پھر ظاہر مشکل ہوتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو لوکل ووٹر نہیں ہے اور وہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو پولنگ ایجنٹ آبجیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو تو، اور اس کی بنیاد پہ، تاکہ کم سے کم مواقع ایسے پیدا ہوں کہ جب الیکٹرل پروسیس پہ سوالیہ نشان اٹھ سکے۔ تو لیکن یہ بات اہم ہے انکلوژن کے حوالے سے۔ لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ جو اب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب موبلٹی بہت ہے۔ آپ کو ہر گاؤں میں ایسے لوگ ملتے ہیں بڑی تعداد میں جو بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ وہ آج فیصل آباد میں مزدوری کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے مہینے بعد لاہور میں کر رہا ہو، یا 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کراچی پہنچا ہوا ہو، اور الیکشن والے دن پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہوگا۔ تو ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جی شناختی کارڈ پہ 2 ایڈریسز ہیں، ایک جگہ پہ ووٹ کاسٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو مائیگریشن ہے جو ہمارے سوسائٹی میں ہے اب، اکنامک مائیگریشن، اس کی وجہ سے لوگ ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں، جابز میں ہیں، تو اب کون اتنا تردد کرے گا کہ جہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے، یا جہاں پہ وہ مزدوری کے لیے گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے پھر ووٹ رجسٹر کروائے، یا الیکشن والے دن وہ 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے اپنی رجسٹریشن والی جگہ پہ آئے اور ووٹ ڈالے۔ تو یہ جو اکنامک مائیگریشن ہے یا ٹرانسفرز ہیں، اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا تدارک ضروری ہے، اور اس کا حل الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس کا کوئی آسان حل متعارف کرائے، کہ حل آسان بھی ہو لیکن اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹیمپرنگ کی پاسبلٹی بھی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں ادھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سے 50 لوگوں کے ایڈریس ادھر ادھر ٹرانسفر کر دوں۔ اس کا ایک ایفیکٹو ویریفیکیشن کا سسٹم بھی ہونا چاہیے۔ شکریہ جی آفتاب صاحب، آپ نے ہاتھ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ آپ کی طرف آنے سے پہلے ہمیں رضا ہارون صاحب نے بھی جوائن کیا۔ رضا صاحب، اگر کائنڈلی میں نے آپ کو اسپیکر انوائٹ بھیجی، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یا آپ اسپیکر کی انوائٹ مطلب ریکویسٹ ہمیں بھیجیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے کہ پولیٹیکل پارٹی کا اس سارا انکلوژن کے حوالے سے کیا رول رہا ہے، اور مزید ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی آفتاب صاحب۔ اچھا، میں مزید کچھ کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک دو اور
لوگ ہیں جو بڑے اہم ہیں اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں نذیر ماہر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، آپ اگر انہیں انوائٹ بھیج سکیں تاکہ وہ بھی ایز اے اسپیکر میں جوائن کر سکیں۔ ایکسپیرینس ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، الیکٹورل ریفارمس کے حوالے سے بڑا کام ہے ان کا، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے بھی کچھ گفتگو جو ہے وہ آج سنی جائے۔ مختار صاحب نے جو پولیٹیکل فائنینس کے حوالے سے بات کی تھی، میرا خیال ہے وہ ایک بہت بڑا بیریئر لگتا ہے ہمارے ہاں الیکشن کے اندر جو اخراجات ہیں انکلوسیوٹی کے سامنے۔ ہمارے ہاں ایک الیکشن لڑنے کے لیے اگر آپ صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن کسی نے کنٹیسٹ کرنا ہے تو کروڑوں روپے خرچہ آئے گا، نیشنل اسمبلی کا لڑیں گے تو وہ بھی کروڑوں روپے تک خرچہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو کاسٹ ہے الیکشن لڑنے کی، یہ اٹ سیلف بہت بڑا بیریئر لگتا ہے ہمیں انکلوسیوٹی کے راستے میں۔ بہت سے گروپس اور یا ریپرزینٹیوز آف دوز گروپس جو ہیں محض اس لیے بھی اس کا حصہ، اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ نہیں بن پاتے کہ ان کے پاس اس لیول کی جو فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس کے اندر جہاں کوشش کی گئی تھی 2017 کے لاء میں اس کے اوپر کوئی کیپنگ کرنے کی، اس کو مزید میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نذیر صاحب اور مختار صاحب اس حوالے سے زیادہ بہتر اس پہ اپنی رائے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح انشور کیا جا سکتا ہے اس کیپ کو جو 2017 کے قانون کے تحت اب وہ الیکشن کے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور اگر وہ لگائی گئی ہے تو کیوں اس کے اوپر 100% ہمیں کمپلائنس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ کس طرح اس کو جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز یا جو انڈیویجول کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح اس کو اوائڈ کر لیتے ہیں، کوئی اس کے لیے جو نئے نئے راستے نکال لیتے ہیں کہ وہ جو ایکسپینڈیچرز کی جو کیپنگ ہے اس پروویژن سے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بڑا سیریسلی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اپنے الیکٹورل سسٹم کو انیبل کریں فار ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اینڈ ایوری پرسن ان دا سوسائٹی، کہ وہ اگر اس سسٹم کے اندر، وہ الیکٹورل سسٹم کے اندر ووٹنگ کے پروسیس کے اندر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے، تو اس کو یہ جو بیریئرز ہیں، یہ خاص طور پہ جو فائنینشیل بیریئرز ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جو جینڈر ریلیٹڈ بیریئرز ہیں، پھر اس کے جو ریلیجس آئیڈینٹی کے بیریئرز ہیں، یہ منیمل ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے اگر کوئی تھوڑی سی لیگل آسپیکٹ کی گفتگو ہو جائے تو I'll be really happy to hear that۔ دیکھیے، اس کو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لمٹس طے کی گئی ہیں فائنانس کی کہ الیکشن کیمپین میں کتنا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ یہ کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کینڈیڈیٹس کے لیے تو لمٹس طے کی گئی ہیں کہ اتنا پیسہ ایک MNA کا کینڈیڈیٹ خرچ کر سکتا ہے یا MPA کا خرچ کر سکتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی کتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے یہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمٹس تو طے کر دی گئی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ وہ اس کو ایفیکٹولی مانیٹر کر سکے۔ الیکشن ایکٹ میں یہ لازم قرار دیا گیا کہ ہر کینڈیڈیٹ اپنا ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھولے گا اور اس اکاؤنٹ کے تھرو کیمپین کا خرچ ہوگا، اور پھر اس اکاؤنٹ کا حساب کتاب دیا جائے گا۔ یہ ایک پیش رفت تھی، لیکن بات یہ ہے کہ سارے خرچے اس اکاؤنٹ سے نہیں ہوتے۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے اپنا اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے تو ظاہر ہے اتنے ہی پیسے خرچ کیے یا اس سے بھی کم کیے، لیکن ان کے جو حمایتی ہوتے ہیں وہ پھر پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہ بعض کا جو پولیٹیکل فائنانسیئرز ہیں وہ پھر کروڑوں اربوں بھی کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ پولیٹیکل فائنانسیئرز اب ہمیں بہت بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، یا وہ اپنا پیسہ بھی اگر خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو انفارملی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ڈاکیومنٹیشن کے حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو جو پہلا جھوٹ زیادہ تر لوگوں کو الیکٹ ہونے کے بعد بولنا پڑتا ہے یا وہ بولتے ہیں، وہ حلفاً یا وہ مطلب ایک لکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے سسٹم کی انٹیگریٹی، یا تو آپ ان کو نکال دیں، دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا مرضی پیسہ خرچ کریں، تو یا تو ہم اس کو ہٹا دیں یا پھر ان کو اسٹرکٹلی انفورس کریں۔ ہمارے ہاں نہ انفورسمنٹ کی کیپیسٹی ہے، نہ پولیٹیکل کلچر میں ایک اس طرح کا ایک ویلیو بیسڈ
یا ایک ایتھیکل سٹینڈرڈز ہمارے اتنے ہائی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کل ہمیں ڈکلیئر بھی کرنا ہے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا تو میں تو یہ نہیں کروں گا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ کم خرچ کیمپین ہو نہیں سکتی, کم خرچ کیمپینز ہو بھی سکتی ہیں, اور کچھ نوٹیبل ایگزامپلز ہمیں مل بھی جاتی ہیں کہ جہاں پہ کم خرچ کیمپینز ہوتی ہیں اور لوگ وہ جیت کے آتے ہیں. لیکن لوگ اس طرح سے انوویٹ کرنا نہیں چاہتے, یا ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں جو مخالف وہ کر رہا ہے. ہمیں تو ایسی شکایات بھی ملی کہ جناب مخالف جو ہے وہ موٹر سائیکل بانٹ رہا ہے اور پتہ نہیں وہ دفتر کھلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بریانی کا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ بانٹی جا رہی ہے, ٹرانسپورٹ لوگوں کو دی جاتی ہے. تو مطلب بہت ساری اس طرح کی شکایات ہیں, اور یہاں پہ اچھا اس میں کئی ماڈلز موجود ہیں کہ ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں. ایک تو ہے کہ سیاسی جماعتیں فنڈ ریزنگ کریں. اب ریسنٹ پاسٹ میں مطلب شروع میں بھی ماضی میں جماعت اسلامی یہ کرتی رہی ہے, ان کی اپنا فنڈ ریزنگ کا میکنزم تھا. MQM کرتی رہی ہے فنڈ ریزنگ, اور وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ بھی کرتی تھی. اگرچہ بہت الزامات بھی لگتے تھے بیچ میں کہ اس میں ایکسٹارشن ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا ایک نظام تھا اور ان کے ورکرز والنٹیرلی بھی کنٹریبیوٹ بڑی تعداد میں کرتے تھے. اچھا تو اب PTI جو ہے وہ بھی ایک ریسنٹ ایگزامپل یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ریز کی ہیں, اگرچہ اب ان پہ بھی الزام لگا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے. اچھا لیکن بہرحال جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان پہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو PTI فار ایگزامپل جو ان کا پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا ماڈل ہے, اس میں اگر جو ڈسٹارشنز ہیں, جو کمزوریاں ہیں, ان کو اگر دور کیا جائے اور یہ اسی طرح سے عام لوگوں سے فنڈنگ لے کے پارٹی جو ہے وہ اپنے فنڈز ارینج کرے, پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرے اور ایک پارٹی لیول پہ بھی ایک کیمپین چلے, تو یہ ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر یہ یہاں پہ اونس جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ ہے کہ وہ اس طرح کے سسٹمز ڈیولپ کریں, اپنے لوگوں کو موبیلائز کریں, ان کو سسٹم میں لے کر آئیں تاکہ وہ اپنی پارٹی سے اتنا اٹیچڈ ہوں اور اتنا منسلک ہوں, اتنا اس کے لیے فیل کریں کہ وہ اس کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. اس میں اسٹیٹ فنڈنگ کے ماڈل بھی ہیں. جرمنی میں فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز کو پچھلے الیکشن میں انہوں نے جتنا ووٹ دیا ہے اس تناسب سے ان کو اسٹیٹ فنڈنگ کی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح اس پہ بھی غور کیا جانا چاہیے. دنیا کے اور ملکوں میں بھی, انڈیا میں فار انسٹنس اس طرح کی فنڈنگ تو نہیں ہوتی, لیکن اسٹیٹ جو ہے کہ وہ جو لوگ کسی پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں ان کو بعض اوقات ٹیکس اس پہ وہ کنسیشنز ملتی ہیں, یا پولیٹیکل پارٹیز کو پلاٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ ادھر اپنا دفتر بنا لیں, اور وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے, اور یہ سسٹم کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ مضبوط ہو, وہ طاقتور ہو. اور پھر یہ ہے کہ انڈیا چونکہ بڑا ملک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ریجنل پارٹیز ہیں تو ان کے دلی میں آفس نہیں ہوتے, تو وہ ان کو پلاٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ ادھر اپنا دفتر بنا لیں, ایمینٹی پلاٹس وغیرہ, تو تاکہ وہ مختلف اسٹیٹس کی جو پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی فیڈرل کیپٹل میں ہو یا سینٹرل کیپٹل میں ہو. تو ہمیں اس طرح کے ماڈلز ملتے ہیں, ہمیں بھی یہ کہ اس طرف جانا چاہیے. یہاں پہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت کی مضبوطی کی بات ہوتی ہے یا اس کو اسٹیٹ فنڈنگ کی بات ہوتی ہے تو فوراً الزام لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ ضیاع ہو رہا ہے. تو اب حالانکہ اگر جمہوری نظام نے چلنا ہے, پارٹی بیس سسٹم نے چلنا ہے, تو سیاسی جماعتیں تو پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہیں, تو ان کا مضبوط ہونا امپورٹنٹ ہے. لیکن مضبوط ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ انٹرنلی اکاؤنٹیبل ہوں, اس میں یہ جو ڈائنیسٹیز ہیں ان کا اثر کم ہو, جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہوں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ ٹاپ کا لیڈر بیٹھا ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہے اپنے کرزمے کی وجہ سے یا اپنی لینیج کی وجہ سے, بلکہ ایک پارٹیسپیٹری ڈیسیژن میکنگ سسٹمز پارٹیز کے اندر ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مختار صاحب. رضا صاحب, آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ایک تو یہ کہ جو بھی پولیٹیکل فائنینس کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر کچھ آپ, چونکہ ایک سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے انکلوسیو الیکٹورل سسٹم, اس میں بتائیے کہ وہ کتنے افرمیٹیو ایکشن لے رہی ہیں پسماندہ یا محروم طبقات کو مین اسٹریم کرنے میں, یا ان کا پولیٹیکل انکلوژن کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے. تو اس پہ اگر کائنڈلی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں.
جی السلام علیکم اور تھینک یو آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. نمبر ایک بات تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. مختار صاحب سے پہلے سن نہیں سکا, آفتاب بھائی کو سنا میں نے, اس کے علاوہ میں عافیہ صاحبہ وغیرہ کو نہیں سن پایا ہوں, ہو سکتا ہے ریپیٹیشن نہ ہو جائے. پولیٹیکل پارٹیز بنیادی طور پہ اپنے مینیفیسٹو میں ہر جو کانسٹیٹیوشن ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا, اس کی ایگزسٹنس کی بنیادی سبسکرپشن ہوتی ہے. لکھتے سب یہی ہے. آپ ہر پولیٹیکل پارٹی کی کانسٹیٹیوشن اٹھائیں گی تو اس میں فنڈنگ کا ایک کلوز ہوتا ہے, اور وہاں اس پارٹی کو الیکشن کمیشن میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کی فنڈنگ کی کیا طریقہ کار ہوگا. تو سب کی ریلائنس ہوتی ہے سبسکرپشن پہ, ڈونیشنز پہ, اور ظاہر ہے اس میں پروویژن ہوتی ہے جو آج کل ہم سب کو یاد ہو گئی ہے. چونکہ کیس چل رہا ہے تو ہم سب نے سن بھی لیا کس سے آپ لے سکتے کس سے آپ نہیں لے سکتے. کئی فائدے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی پبلک فنڈنگ کا. جیسے مختار صاحب کہہ رہے تھے MKM کرتی تھی اور بہت بڑے پیمانے پہ کرتی تھی. اس میں کہیں نہ کہیں ظاہر اتنے بڑے پیمانے پر ہو, پیسہ انوالو ہو, تو شکایت بھی آتی تھی, اور شکایت کو ایڈریس بھی کیا جاتا تھا, اور ان کو سنا بھی جاتا تھا, اس کو دیکھا بھی جاتا. لیکن سلسلہ بہت مناسب ہے وہ پبلک انوالومنٹ کے لیے, پبلک کیمپیننگ کے لیے, پبلک ماس موبلائزیشن کے لیے, چاہے الیکشن ہو رہے ہوں چاہے ریگولر آپ کے کوئی بھی ایونٹس ہو رہے ہوں. یہ جو ڈونیشنز کا سلسلہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, جب وہ یہ کرتی ہے تو ایک ایک بندے سے ملتی ہے, اس کو بات کرتی ہے, اس کو کنونس کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد سے ڈونیشن لیتی ہے. تو یہ ایک بڑا پولیٹیکل ورکر کے لیے بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اگر وہ ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کی جا رہی ہے تو اٹس اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی, اینڈ اٹ میکس یو, اٹ گیوز یو این اپرچونٹی ٹو بی ون ٹو ون ود دا پبلک. اور جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں اور اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, تو ورکر کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, مطمئن کر کے ان سے پیسے لینے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ اس بات کو انکریج کروں گا کہ الیکشن کے لیے اور الیکشن کے سوا بھی جو پولیٹیکل کیمپینز کے لیے فنڈنگ کرنا, ڈونیشن کرنا, پبلک سبسکرپشن لینا, اٹس اے ہیلدی ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی to get in touch with your constituents, your supporters, your workers, and even not your workers. آپ کو ایک موقع ملتا ہے. ہمارا الیکٹورل سسٹم کیا ہے؟ انکلوسیو بالکل بھی نہیں ہے. میں چیلنج کر سکتا ہوں, میں نے کئی الیکشنز کو کنڈکٹ کیا ہے, MKM کی طرف سے بھی کیا ہے, PSP کی طرف سے بھی کیا ہے. آپ کا ایک نان پولیٹیکل بندہ یا ایک ایسے طبقے سے جو کہ بالکل عام طبقہ ہے, جس کی انکلوزیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں, وہ فارم نہیں بھر سکتا. الیکشن لڑنا تو چھوڑیں, وہ فارم نہیں بھر سکتا جو الیکشن کا اتنا فضول قسم کا فارم ہے نامینیشن کا کہ 25 جگہ آپ اس سے ایفیڈیوٹ مانگ رہے ہیں, 25 جگہ اس سے آپ ایسی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آپ اس سے ایک دفعہ شناختی کارڈ لے لینے کے بعد, شناختی کارڈ نمبر ماننے کے بعد سے کئی حلف نامے مانگ رہے ہیں اس کے اندر. اور پھر ایک اب الگ سے ہمارے ماشاءاللہ سے سپریم کورٹ نے ایک الگ سے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ اب یہ ایفیڈیوٹ بھی ساتھ لگا جائے, تو اب وہ 50-100 روپے کا وہ اسٹیمپ پیپر لے کسی وکیل کو ڈھونڈے. آپ یقین مانیں کہ ایک الیکشن فارم بھرنا اتنا ٹیڈیس جاب ہے اور اتنا ڈیٹیل اورینٹڈ جاب ہے کہ آپ اس کے اندر ایک مطلب جب تک کہ آپ کے پاس ٹیم نہ ہو اچھی, آپ الیکشن فارم نہیں بھر سکتے. پھر اس کے بعد ڈاکومنٹیشن لگتی ہے, آپ یقین مانیں تھدے کے تھدے لگتے ہیں. تو یہ ایک عام بندے کو جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے, اس کا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو اس سسٹم میں وہ سٹیج 1 پہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر اعتراض لگا کہ ریٹرننگ افسر آگے پیچھے 1-2 دفعہ بلا لے, آگے پیچھے کر دے, تو وہ پھر فارم پھینک کے چلا جاتا ہے کہ یار کرنا ہی نہیں ہے, میں نے کیا فائدہ. تو ہمیں فارم کو سمپل بنانا چاہیے. جب آپ نے شناختی کارڈ نمبر مانگ لیا, اور وہ نادرا ہمارا ڈیجیٹائز سسٹم ہے, ڈیٹا اس کا بڑا اس کا جینوئن اور بڑا ریسپیکٹو ڈیٹا ہے, بڑا اس کو جو ہے دنیا بھر میں نادرا کے ڈیٹا کو بڑی کیا کہنا چاہیے جینیونٹی حاصل ہے. تو یار ایک ID کارڈ نمبر لینے کے بعد ساری تفصیل باقی آپ کے پاس ڈیجیٹل آ سکتی ہے نا. پھر اس کے بعد پھر اس سے بہت ساری چیزیں مانگنا تھامنا, تو یہ بہت پرابلم ہے. دوسرا ہمارے یہاں یہ جو ہمارے آرٹیکل ہیں 62 اور 63, ہم نے 631C کو تو بڑا ہائی لائٹ کر دیا ہے, اور اس کو ہائی لائٹ کے اندر ہم نے اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے ایفیڈیوٹ بھی لگا دیا, سب کچھ کر دیا. لیکن 63 میں صرف C تبا کے معاملہ نہیں رک جاتا. 63 تو NO تک جاتی ہے میرے خیال میں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اس کا تو A سے لے کر N تک یہاں تک ہے کہ بجلی کا بل اگر آپ نے نہیں دیا, اور کبھی آپ نے اگر 20 لاکھ روپے کہ اگر آپ نہ دیندار ہیں, یا ایون آپ نے معاف کرائیں 20 لاکھ روپے لون, تو بھی آپ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں.
لیکن اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی, اس حوالے سے کوئی سوال جو ایک جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے میڈیا کے ذریعے, اس میڈیا کے اس ہائپ کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے. تو یہ تمام پرابلمز ہیں. یہ جو فارم ہمارا ہے یہیں سے ڈسکرمنیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو سمپل بنانے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو آرگنائز پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر آپ ونگز دیکھتے ہوں گے کہ ان کے مائنورٹیز ونگ بھی ہوتے ہیں, کھیتوں کے اندر جو کام کرتے ہیں ہمارے پیزنٹس کے ونگ بھی ہوتے ہیں, مزدوروں کے ونگ بھی ہوتے ہیں, لیبر یونینز بھی ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. تو اگر تو آرگنائز اسٹرکچرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے MQM تھی, جیسے جماعت اسلامی ہے, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. مجھے PTI کی آرگنائزیشن کا نہیں پتا کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی آرگنائزیشن ہے کیا. ان کی پاپولیرٹی بہت ہے, وہ بڑے سپورٹ ماس سپورٹ رکھتے ہیں, لیکن آرگنائزیشن وائز ان کا اتنا زیادہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں. مسلم لیگ کا بھی کسی حد تک ہے. تو ان پارٹیوں کے اندر یہ نمائندگی ہوتی ہے, ملتی ہے, اور لوگ آتے ہیں. خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی تو بڑا ہر فورم پہ, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو, وہاں انہوں نے ایسے طبقات کو نمائندگی دی ہے جن کی شاید ویسے نمائندگی نہ ہوتی, وہ سینٹ کے فورم تک انہوں نے دی ہے, حالانکہ بہت سی ان کے پاس شکایت رہتی ہے. تو الیکٹورل سسٹم ہمارے ہاں, ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اٹس ناٹ structured basically. اگر ہم کہیں صحیح لو, it's not structured, the laws are too complicated. Their application starting from the submission of the nomination form. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو جانے کا جب اسکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے, اور اسکروٹنی میں جو تماشا لگتا ہے وہ اگر آپ جا کر دیکھ لیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ عام آدمی جس کے پاس اچھی سپورٹ نہ ہو, اور وہ ورکنگ کلاس کا ہو یا لوور ورکنگ کلاس کا ہو, مڈل کلاس کا ہو, اگر وہ کورٹ میں کسی RO کے سامنے کھڑا ہے تو وہ وہاں اس کو کس اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو مختلف اسٹیجز ہیں جو ہم نے بہت ہی اننیسیسری قسم کی اسٹریٹجیز بنا رکھی ہیں, جہاں پہ ہیوملیشن بھی ہوتی ہے اور ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے. تو ہم نے بنیادی طور پہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ ایسا کوئی بندہ جو ڈپرائیوڈ کلاس سے ہو یا لوور کلاس سے ہو یا ورکنگ کلاس سے ہو یا ہمارے پیزنٹ, ہمارے کسان بھائی بہن ہوں, ان کو جب تک کوئی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی ہے جو ان کو بیک کرے, they cannot come forward on their own. They cannot go even, میں نے کہنا کہ وہ تو پہلے اسٹیج پہ ہی جا کے اگر ان کو آپ بھیج دیں گے فارم, وہ فارم نہیں بھر پائیں گے, فارم کے اسٹیج سے آگے نہیں نکل پائیں گے. تو یہ پرابلم ہے. نمبر 2, یہاں بات ہو رہی تھی ووٹنگ لسٹ کے حوالے سے. شروع میں نے سنی تھی کہ وہ ووٹر لسٹ نہیں, ID کارڈ تو بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو دھاندلی کا بھی مقابلہ ہوتا ہے نا, کہ کون جو ہے وہ کتنی کس حد تک آرگنائز ہے اس کام کے اندر. تو دھاندلی کا تو یہ ووٹر لسٹ کے اندر شناختی کارڈ کی پابندی ہونا بالکل اشد ضروری ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری ڈرائیونگ لائسنس جو کہ فوٹو ID ہوتی ہے, اگر وہ ڈرائیونگ لائسنس کو بھی, کیونکہ اب ہمارے یہاں پورے ملک میں, کراچی کا مجھے پتا ہے کیونکہ میری منسٹری کے دوران سسٹم بنا تھا یہ الیکٹرانک ڈرائیونگ لائسنس کا, تو اٹ از کنیکٹڈ ود نادرا. تو وہ بیسکلی ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ کراچی یا سندھ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ نادرا سرٹیفائڈ ہے. تو آپ ملٹیپل IDs کو الاؤ کر سکتے ہیں اوریجنل فارم میں. اگر اس کے بعد نادرا کا ID کارڈ کسی وجہ سے نہیں ہے, باوجود نہیں ہے, تو آپ اس کو ڈرائیونگ لائسنس ID کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں. یا پاسپورٹ پہ چونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے تو شاید پاسپورٹ اتنا زیادہ اوتھینٹک ووٹر لسٹ کے لیے نہیں ہو سکے گا. یہ ہوگی دوسری بات. تیسری بات جو ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے الیکٹورل سسٹم کے حوالے سے جو ہمارا تجربہ رہا ہے, وہ ووٹنگ لسٹ کے اندر ووٹرس کے اندراج کا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے شناختی کارڈ پہ یا ڈرائیونگ لائسنس پہ یا جس صورت میں بھی جو آپ کا پرماننٹ ریزیڈنس ہے, آپ کی ووٹر رجسٹریشن وہیں سے ہونی چاہیے. پرماننٹلی اگر آپ کہیں شفٹ ہو گئے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی درون شہر کا بندہ جو ہے وہ کراچی آنے رہنے لگ جاتا ہے یا لاہور آنے رہنے لگ جاتا ہے, اس کو چاہیے کہ پھر اپنا شناختی کارڈ پہ اپنا ایڈریس چینج کرے, اور وہ لازمی ہے ووٹر اندراج کے لیے. ورنہ وہ اکثر, اور یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ دو جگہ کاسٹ ہو رہا ہے, 2 جگہ کاؤنٹ ہو رہا ہے, اور اس سے جو اس کانسٹیٹوئنسی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی شاید میرے خیال میں حق تلفی کی بات ہے کہ ایک اس کانسٹیٹوئنسی میں نہ رہنے والا جس کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, جو وہاں مستقل رہتا نہیں ہے, جو وہاں بل نہیں دیتا یا ٹیکس نہیں دیتا, وہ جب وہاں آگے ووٹ دیتا ہے تو دیٹ کریٹس پرابلم, بیکاز اس کا ووٹ جو ہے پھر وہ بیلنس کو جو ہے امبیلنس میں لے کر آتا ہے.
تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمپل کرنے کی ضرورت ہے. ایٹ دا مومنٹ اٹس ناٹ انکلوسیو، اٹس این ایکسکلوسیو. اور ایک بات اینڈ میں کر دوں، 2018 میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا تھا خط اپنی پارٹی کی جانب سے بھیجے سیکرٹری جنرل. جب میں ٹی وی پہ ایڈ دیکھتا تھا تو زمانے میں نے نوٹ کیا اور پھر میں نے ٹائمنگز نوٹ کی. ایک ٹی وی چینل پہ ایک جماعت کے ایک پروگرام کے درمیان 12 اشتہارات چلے الیکشن ووٹ مانگتے ہیں. اچھا، اس اشتہارات پہ چونکہ ان کے چیئرمین کی تصویر بھی ہوتی ہے، تو میرا اعتراض یہ تھا، میں نے کہا سر میں آپ سے اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ کم از کم 3-4 حلقوں سے امیدوار بھی ہے. اب جب وہ ان 3-4 حلقوں سے امیدوار بھی ہے اور 1 گھنٹے کے پروگرام میں اس کے 12 ایڈ چل رہے ہیں، تو بحیثیت چیئرمین نہیں، بحیثیت امیدوار وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں اوور سپینڈ کر رہا ہے. تو یہ اس پابندی پہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ اگر آپ کینڈیڈیٹ جو چیئرمین ہے یا پارٹی کا لیڈر ہے اس کی تصویر کے ساتھ اس کا اشتہار آپ چلا رہے ہیں اور میسیولی کیمپین کر رہے ہیں، یعنی 1 گھنٹے میں اگر آپ 12 ایڈ چلا رہے ہیں کسی پروگرام میں پرائم ٹائم پہ، تو اس کانسٹیچوئنسی میں جہاں سے وہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں اس کانسٹیچوئنسی کے باقی امیدوار تو ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج ہو گئے، کیونکہ آپ نے وہ تو میسج اسپینڈنگ کر رہا ہے اس کانسٹیچوئنسی کی حدود کے اندر. وہ اشتہار اگر چل رہا ہے تو اس کانسٹیچوئنسی کی حدود میں تو کروڑ روپے کی اس کی وہ ہو رہی ہے، تو اس کا مقابلہ کوئی دوسرا بندہ کیسے کرے گا؟ سو اس لیے یہ مختار صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ پھر مزہ کا خیز ہو جاتا ہے. ایک طرف تو آپ 15 لاکھ کی وہ پابندی لگا دیتے ہیں، امیدواروں کہتے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ کھول لو، اور ٹرسٹ میں اتنا بڑا تماشا ہے اکاؤنٹ کھولنا کہ ہم جب اکاؤنٹ کھولنے گئے تھے تو بینکوں نے ساتھ سر پہ رکھ لیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، اکاؤنٹ ہی نہیں کھولنے کو تیار. تو بینکوں گھوم رہے ہیں، کوئی جگاڑ نکال رہے ہیں، کوئی جان پہچان نکال رہے ہیں، تو بڑی مشکل سے جان پہچان نکال کے پہلے ان کا اکاؤنٹ کھلوایا. تو وہ تماشا الگ ہے. تو یہ سب تماشے ہیں. یہ آپ امیدوار کو بیکار پریشان کر رہے ہیں، کوئی سمپل وے نکال لیں. یہ میری ریکویسٹ ہوگی، اگر کوئی ایسا سمپل وے ہو جاتا ہے کہ میں نے یہاں تک کہا تھا ایک بینک میں جا کے کہ یار ایسا کر لیتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے آج کے بعد اپنے بینک میں فی الحال الیکشن تک کوئی اور ڈیلنگ نہیں کرے گا، اس کو یہی اکاؤنٹ چلنے دو یار. تو وہ بھی نہیں ہو، وہ بھی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. خواہ مخواہ بیکار کی پیپر ورک اور فضول قسم کا ایک وہ طریقہ کار نکال کے آپ کینڈیڈیٹ کو دوڑا رہے ہیں، جبکہ کینڈیڈیٹ چاہے گا تو اس میں بنگلنگ کر لے گا، اس کو کیا پرابلم ہے. مختار بھائی خود بتا رہے تھے نا کہ اخراجات کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ میرے سپورٹر نے میرا اجلاس کیا، میں نے تو کیا ہی نہیں کارنر میٹنگ. تو 10 طریقے ہیں اس کو آگے پیچھے چلنے کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے جو کہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو ہیں، پیورلی آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں یا پیورلی سسٹمیٹک ہیں، یہ پروسیسز انڈیو قسم کے، ڈیفیکلٹ قسم کے اور پریشان کن ہیں ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام بندے کے لیے کہ وہ الیکشن میں کینڈیڈیچر کے پروسیس سے گزرے جب تک کہ وہ کسی بڑی ایکسپیرینس قسم کی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہ کھڑا ہو اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس کو فلی سپورٹ نہ کرے. تو یہ پرابلمز آتے ہیں ووٹ سے لے کر کے. چونکہ میرے خیال میں آپ کا جو یہ ایشو ہے یہ کینڈیڈیچر تک کا ہی ہے، ووٹنگ سسٹم تک کا ہی ہے، الیکشن ڈے کا نہیں ہے. تو کبھی اس پہ بات ہوگی تو الیکشن ڈے پہ بات کریں گے. یہ میرے نظر میں چند جو ہے ہو سکتا ہے، سوری میں نے زیادہ بولا ہو یا کچھ ریپیٹیشن ہو گئی ہو، لیکن معافی چاہتا ہوں، پیچھے میں نے سنا نہیں تھا. تو یہ میری چند گزارشات ہیں coming from being a political leadership کی طرف. جی بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے بہت اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں. اور میرے خیال میں جب ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے جو ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہیں اس کی لازماً بات ہونی چاہیے، چونکہ یہ سبھی کو افیکٹ کرتے ہیں. اور میں ابھی آپ کی بات سے یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ، اور میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے، چونکہ نامینیشن فارمز فل کرنے کا پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، تو اکثر لوگ جو ہیں کینڈیڈیٹ، شاید ہی کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہو جو خود فل کرتا ہو، وہ اس کے لیے وکیل ہائر کیے جاتے ہیں. اور اگر وہاں پہ کوئی ریجیکشن ہو جائے یا اس میں کوئی کمپلیکیشن آ جائے اور اپیل میں جانا ہو، تو میرے خیال میں یہ جو پولیٹیکل فائنانس کی لمٹس طے کی گئی ہیں وہ تو اسی عمل میں خرچ ہو جاتی ہوں گی، کیونکہ ہائی کورٹ کا وکیل اور پھر وہ، تو یہ اس کو ظاہر دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو پولیٹیکل پروسیس میں یا الیکٹرل پروسیس میں شمولیت کا عمل بہت آسان ہونا چاہیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2017 کے ایکٹ میں اس فارم کو کچھ سمپلیفائی بھی کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور غالباً یہ عائشہ ملک صاحبہ ہی تھیں
جو ابھی سپریم کورٹ کی جج ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایفیڈیوٹ وغیرہ اور اس کی ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، اور یہ جو ایسٹ ڈکلیریشن وغیرہ ہیں وہ، تو اس سے ظاہر ہے یہ کمپلیکیٹ ہو چکا ہے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی، اور یہ پھر اپنے بینک اکاؤنٹ کی بات کی، اب یہ بات الیکشن کمیشن کے بھی علم میں ہے، اور کہ الیکشن اب اکاؤنٹ کھولنا آسان نہیں ہے. تو اگر فرض کیا کل الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے اور کل ہی ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے اس کو سیپریٹ بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو اگلا ایک پورا مہینہ اس کا اکاؤنٹ نہ کھلے. تو اب یہ ایکٹ میں ہے کہ نیا اکاؤنٹ کھلے گا، وہاں پہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سابقہ جو پہلے سے چلتا ہوا آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو آپ چونکہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، تو میری تجویز تو یہ ہوگی کہ جیسے 2017 والے ایکٹ بنانے کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی، اسی طرح کی پارلیمنٹری کمیٹی دوبارہ بنے اور ساری پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ ایک اور امینڈمنٹ کا پیکج آئے. 2018 کا ایکٹ جو الیکشن ہے وہ 2017 کے بعد ہوا ہے، اور اس کی کافی لرننگ ہے. کئی اور چیزیں ہیں جو 2017 میں کی گئی لیکن اس کے نتیجے میں مشکلات آئی ہیں، کینڈیڈیٹس کو آئی ہیں، الیکشن کمیشن کو آئی ہیں. تو اگر دوبارہ ایک کمیٹی بیٹھے اور اس لرننگ کی روشنی میں ایک نیا امینڈمنٹ پیکج آئے تو ہمارا الیکشن کا پروسیس مزید بہتر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. بس میں یہی ایک دو باتیں آپ کی بات پہ بلڈ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا تھا. امرین، اب ہمارے ساتھ چودھری شفیق صاحب بھی ہیں، اگر چودھری صاحب آپ بات کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. جی مختار صاحب شکریہ جی موقع دینے کا، اور میں مختصر بات کروں گا، خاصی باتیں ہو سکی ہیں اس میں. میں بالکل آپ نے جو بات کی، صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جس طرح بات کی رضا صاحب نے، مختار صاحب نے، مجھے بالکل یہ سمجھ آتی ہے بات کہ انہوں نے، اور میں نٹشل مختصر بات کروں گا کہ یہ ہمارا اوور آل سسٹم جو ہے سارا وہ انکلوسیو جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جتنی پالیسیز بنتی ہیں گورنمنٹ کی وہ ایکسکلوژن کی بنیاد پہ بنتی ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اب گورنمنٹ کی، کیونکہ کولونیل مائنڈ سیٹ ہے نا شروع سے ابھی تک، چاہے وہ الیکٹورل لاز ہو، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہو، چاہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ہو، وہ بالکل وہ مائنڈ سیٹ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے لوگوں کو دور کیسے رکھنا ہے سیاسی عمل سے یا حکومت کے اور بھی کسی قسم کے کسی بھی حکومتی عمل سے یا قانون سازی سے کیسے دور رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے فلٹر کیسے کرنا ہے، لوگوں کو روکنا کیسے ہے. یہی چیز الیکشن کے پروسیس میں نظر آتی ہے. ابھی تو آپ نے جس طرح رضا صاحب نے بات کی نامینیشن پیپرز کی بات کرتے ہیں، ایون الیکشن کمیشن جو ہے جب وہ شیڈول اناؤنس کرتا ہے تو ہم نے اسلام آباد میں لاسٹ ٹائم دیکھا 4 دن کا 3 دن کا ٹائم دیتا ہے، اور اتنے کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتے ہیں کہ یہ جو لوکل باڈیز کے جو کونسلرز ہوتے ہیں وہ اس پروسیس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، اور وہ جب اس وجہ سے خاص سے لوگ جو ہیں جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اس پروسیس سے باہر رہ جاتے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ اس انکلوزیو جیسا بات ہوئی انکلوزیو بنانے کے لیے اس کو جتنا ہم سمپل کر سکیں نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے بارے میں اویئرنیس کمپین الیکشن کمیشن کو بہت پہلے چلانی چاہیے. ابھی دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن جو کمپین چلاتا ہے وہ ووٹر کی حد تک چلاتا ہے کہ آپ نے ووٹ کیسے ڈالنا ہے. ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی کمپین میرے خیال میں جو میرے علم میں ایسی کمپین نہیں چلائی جو امیدواروں کو گائیڈ کریں، جو لوکل باڈیز کے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے جو الیکشن ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو وہ گائیڈ کر سکیں جی آپ نے یہ کیسے کام کریں، یا پولیٹیکل پارٹیز کو فار دیٹ میٹر انگیج کریں. ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں، آئی این جی اوز آتی ہیں، وہ کچھ ایسے الائنسز ہیں پاکستان میں، وہ کوشش کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کی، لیکن وہ بھی اس حد تک ہوتا ہے کہ بھائی پولنگ ڈے کے اوپر آپ نے وہ ووٹ ڈلوانے کے لیے کیا کرنا ہے. اب وہ پولنگ ڈے سے پہلے اور پولنگ ڈے کے بعد جو الیکشن سسٹم ہے سارا الیکٹورل سسٹم ہے اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے. اصل بات ہے کہ جب تک ہم اس کو آن دی ہول نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کا فائدہ نہیں لے سکتے. اب جب پیسیز اور برڈس میں دیکھیں تو ایک آپ جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں، جب دوسرا جگہ ٹھیک نہیں کرتے تو اس سے پرابلم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں الیکٹورل سسٹم پورے کے پورے کو آپ کو اس نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو عام لوگوں کے لیے سہل اور انکلوزیو کیسے بنا سکتے ہیں. بس یہی گزارش تھی میری. جی بہت شکریہ چودھری صاحب، مختصر لیکن بڑی جامع بات کی آپ نے. ہمیں عارف قادری آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. عارف صاحب آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے تو پلیز آپ انمیوٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ مختار صاحب. السلام علیکم. رضا صاحب السلام علیکم. بڑی تفصیل سے مختار صاحب اور رضا صاحب نے ایکسپلین کیا
کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں انکلوسیونیس کے اور الیکٹورل سسٹم کے. جو میں سمجھ سکا رضا کی باتوں سے اور مختار صاحب کی باتوں سے، وہ پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہماری ابھی جیسے چوہدری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو ایکسکلوڈ کرتا ہے بجائے انکلوڈ کرنے کے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، وہی سسٹم ہمیں ابھی تک برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اس کا حل جو ہے بڑا آسان ہے، اب وہ ڈیولوشن ہے. وہ ڈیولوشن ہماری حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں کافی جگہ پہ آئیڈینٹیفائڈ بھی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہیں. مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے. اگر آپ کی نیت نہیں ہے کہ جی کے سسٹم کو انکلوسیو بنایا جائے تو وہ انکلوسیو نہیں بنے گا، اور آپ کے جو چاہے وہ فارمز ہوں چاہے وہ الیکٹورل سسٹم ہو وہ ایکسکلوسیو ہی رہے گا، انکلوسیو نہیں بن سکتا. میں دو چار چیزیں کہہ سکتا یہاں پہ اور آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. وہ ہے سب سے بڑی بات جو مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ ہماری ویمنس پارٹیسپیشن یا انکلوژن کا مسئلہ ہے. ایک تو آپ سب کو معلوم ہے جیسے کہ ٹرائبل ایریاز میں تو وہ وہاں پہ کچھ ایریاز میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی کہ عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے کا حق، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس کو مان بھی جاتی ہیں. وہ تو ایک چھوٹا سا سیمپل ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اس سے بڑا جو مجھے کمپس جو نظر آتا ہے وہ پورے پاکستان میں ہے، جہاں پہ آپ کی ویمن پارٹیسپیشن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. چونکہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کنزرویٹو ہے اور بہت حد تک پیٹریارکل ہے، تو اس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں ان کے پاس وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ الیکٹورل سسٹم میں حصہ لے سکیں، چاہے وہ کسی الیکشن ریلی میں جانا ہو یا الیکشن اٹ سیلف میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو. تو میرے لیے سب سے بڑا اگر سب سے پہلا قدم اگر کسی نے اٹھایا تو وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ عورتوں کی پارٹیسپیشن کو کس طرح بڑھائیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم ہمیشہ سے ایک میل ڈومینیٹڈ الیکٹورل پرسپیکٹو کو پش کرتے رہیں گے، اور وہ اگین آپ اپنے 50 یا 49% جو بھی نمبر ہے آپ اپنی پاپولیشن کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ایکسکلوسیو فیچر آف آور سوسائٹی. دوسری چیز جب آ جاتی ہے وہ ہے آپ کی، رضا صاحب اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ہے آپ کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کے سائز پہ، یعنی کہ الیکٹورل ووٹرز کا. کراچی میں ایسی بہت سی وہ ہیں کانسٹیٹوئنسیز جہاں پہ الیکٹورل ووٹر جو ہے وہ لاکھ سے اوپر کا ہے، اور بہت سی چیزیں بہت سی جگہوں پہ کچھ ہزاروں میں آپ کے الیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سسٹم کا میری حد تک ایک نظر میں یہ ایک پرابلم ہے، اور اس کا حل پھر وہی ڈیولوشن ہے. جب آپ کی ڈیولوشن ہو جائے گی تو بہت سی چیزیں اس میں بیلنس ہو جاتی ہیں. پھر آ جاتا ہے مسئلہ آپ کا پری الیکشن ریگنگ کا. وہ اگین کوشچن آف، جب چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری سسٹم ہی اس طرح کا ہے کہ آپ کو کلونیل سسٹم چلا رہا ہے، ایکسکلوسیونیس ہے اس میں ایک سینٹرلائز کانسیپٹ ہے، کنٹرول کا میکینزم ہے، وہ چیزیں ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ کے لاز میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آفیشلز ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان دی الیکٹورل پروسیس، مگر وہ جاتے ہیں اور اس پہ کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بھی بندھن نہیں ہے. تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اگین آپ کا سسٹم جو ہے ویک ہے. جب تک کہ آپ اس کو ڈیوالو نہیں کریں گے، جب تک آپ سینٹرلائز رکھیں گے تو مونوپولیز رہیں گی اپنی جگہ پہ. فائنلی جو ہے میرے خیال سے اوورسیز کا جو انکلوژن نہیں ہے، ایکسکلوژن ہے ایک طرح سے. میں الیکٹورل آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشینس، بیلٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ پوسٹل بیلٹ، اس کا ایک انکلوژن ہونا چاہیے سسٹم میں کہ جی آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ پوسٹل بیلٹ کے تھرو ووٹ کر سکیں. اگر ہے تو مجھے پلیز ایجوکیٹ کریں اس کے بارے میں، جہاں تک میرا علم ہے کہ وہ نہیں ہے. فائنلی جو سولوشن جو ہے، اگین لائک ائی سیڈ ارلیئر، ڈیولوشن. آپ کا سینٹرلائز سسٹم ہے، اس کو چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور پھر ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ناروے میں جو بھی الیکشن لڑتا ہے اس کو اپنی ساری ڈیٹیلز آن لائن دینی پڑتی ہیں. ونس الیکٹڈ ٹو دا پارلیمنٹ ان کے پورے ایسیٹس اینڈ ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک ہے آپ ناروے نہیں ہیں، پاکستان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے پاس نادرا ہے، بہت کچھ انفارمیشن ہے. آپ ٹیکنالوجی کے تھرو بہت سارے یہ جو فارمز کے مسئلے ہو گئے، دوسری چیزیں ہیں، وہ حل کر سکتے ہیں. آج کی دنیا میں یہ پاسبل ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت ویلڈ آپ نے پوائنٹس اٹھائے.
مختار صاحب اگر آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو، ورنہ پھر ہمیں وسیم صاحب نے ریکویسٹ کیا مائک کی اور جوبلی ہنزئی نے ریکویسٹ کیا، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں عارف صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں. میرے خیال میں ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وسیم صاحب پہلے پلیز آپ بات کیجیے اور اس کے بعد پھر ہم مس جوبلی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بات کریں. جی بہت شکریہ جی. دیکھیں جو عارف صاحب نے بات کی ہے یا اس سے پہلے رضا بھائی نے بات کی ہے، بہت ڈیٹیل میں بہت کمپریہنسو اور کمپیکٹ بات ہوئی ہے. بیسیکلی ابھی اس وقت جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہ کن بنیادوں پر کام کر رہا ہے، ہمارے جتنے بھی ریفارمز ہیں یا جتنی بھی ہماری ایفرٹس ہیں وسیم وہ اس صاحب کی وقت آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو آ رہی ہے سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. شاید آفتاب صاحب آپ کی کنیکٹیوٹی میں کوئی ایشو ہوگا. میری اب آ رہی ہے بالکل؟ جی جی وسیم صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بیسیکلی جو اس وقت ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اختیارات اگر ہم پاکستان پرنٹنگ پریس کو دے دیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کریں، کیونکہ ہماری جتنی بھی باتیں جتنے بھی ریفارمز ہیں وہ اس وقت بیکار ہو جاتی ہیں کہ جب الیکشن کمیشن اب پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جس کے اندر ہم اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ کس کے تھرو رن کر رہے ہیں. سندھ کا ہر صوبے کا ممبر بنایا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، وہ کس بنیاد پہ بنایا جاتا ہے؟ وہ اس بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا کہ ہم اپنے معاشرے کے ایماندار نیوٹرل لوگ کمپیٹنٹ لوگ لے کر آئیں گے الیکشن کمیشن کے اندر. وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس پارٹی کی طرف سے جو اس صوبے کے اندر جس کے پاس گورنمنٹ ہے وہ اس کو اپنا نومینیٹ کرتی ہے بندے کو، اور وہ جا کے فیئر فری الیکشن کا انعقاد وہ اس کا نہیں بناتا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں کوئی فیئر فری الیکشن ہوگا، بلکہ وہ اس تمام اقدامات کو کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ میں پہنچ کر آپ کی پارٹی کو سیکیور کروں گا. تو یہ سب سے بڑی بات جو ہے یہ. ابھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، دیکھیں الیکشن کمیشن کے جو بہت سارے کام ہیں اس کے اندر جو اس کا بنیادی کام ہے وہ کانسٹیٹوئنسی کو اس وقت جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ کس بنیاد پہ کام کرے گا، اس کا یہ اس کے بیسک فنکشنز میں سے ایک فنکشنز ہیں. لیکن اس نے کیا کیا، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے اس کے اس ایکشن کو اس کے بائی لاز کو اپنے صوبائی اسمبلی میں لیجسلیٹ کیا، اور اس کی وہ ڈیوٹی بیسک فنکشن وہ اپنے پاس لے کے اس نے پورے صوبے کی جو ہے نا وہ حلقہ بندیاں کر دی. تو بیسک کام تو یہ تھا نا کہ الیکشن کمیشن کا کہ آپ کی جو بنیادی فنڈامنٹل جو ڈیوٹی ہے وہ کوئی آپ سے لے کے جا رہا ہے، آپ کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن پاکستان خاموش، صوبائی الیکشن کمیشن پاکستان خاموش، کسی کو پتہ بھی نہیں کیا ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں جو ڈیلیمیٹیشن جو کمیٹی بنتی ہے اور وہ اتھارٹی بنائی جاتی ہے اس کے اندر اعتراضات ہوتے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، کہیں کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا. اب اس وقت ہم جو یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ اس کے یہ ایگزیکیوٹ کیسا کر رہا ہے سسٹم، آپ کا پورا الیکٹرول سسٹم جا کے جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ جا کے ایگزیکیوٹ کرتا ہے ڈپٹی کمشنر کے ہاتھوں، اسسٹنٹ کمشنر کے ہاتھوں، ریونیو کے آفیسر کے ہاتھوں. یہ سارے لوگ پاکستان کے اندر سب کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی پوسٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ اسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کانسٹیٹوئنسی بنائی جاتی ہے اس کے اندر بھی اس کے بائی لاز میں ہے کہ ریونیو کا کوئی آفیسر اس کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا. اور یہاں پر وہ کمیٹی اور اس نے فارم کی گئی ہے، اس کے اندر وہ اس کا ممبر ہے، وہ سب کچھ بنا دیا اس نے. لیکن کہیں کوئی سوال نہیں ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت کے اندر سے آپ کو انصاف نہیں ملتا ہے. تو یہ جتنے بھی ریفارمز آپ جتنے بھی کر لیں، جب تک آپ اس کو نئے خطوط پر نہیں بنائیں گے کہ جہاں پر الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری کے اندر یہ ہو کہ جب وہ الیکشن کنڈکٹ کروانے جا رہی ہوگی یا ڈیلیمیٹیشن کرنے جا رہی ہوگی تو اس کی بیسکلی جب تک اس کے اندر نیوٹرل لوگ نہیں ڈالے جائیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں. یہ ساری باتیں ہیں اسی لیے کہ جب یہ سسٹم ہے کس کے ہاتھ میں، الیکشن کمیشن کے ممبران اور اس کے ساتھ اس کی جتنی بھی باڈی ہے، یہ بظاہر ہم جتنے بھی کلیم کریں کہ بھئی بڑے نیوٹرل لوگ ہیں اور یہ، لیکن بنیادی طور پہ اس کے اندر ہی خرابی ہے. جب تک اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کا، اسسٹنٹ کمشنر کا، ریونیو کے آفیسرز کا رول بالکل ختم نہیں کیا جاتا. آپ یہ دیکھیں ہمارے صوبائی سندھ کے ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے، ایون کے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ کانسٹیٹوئنسی کے بنانے میں کوئی بھی ریونیو آفیسر نہیں شامل ہو سکتا ہے. ڈیلیمیٹیشن کی وہ پہلے جو پریویس ایکسرسائز تھی وہ کینسل کی گئی، لیکن اس وقت موجودہ حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ہائی کورٹ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے.
وہ केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लेके जाएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात हैं कि डीलिमिटेशन खालिसतन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने वो काम अपने पास ले लिया, सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन सब खामोशी है। तो बुनियादी तौर पे जब तक ये हम कितनी बातें करें, जितने भी रिफॉर्म्स लेकर आ जाएं, जब तक ये सिस्टम है वो बिल्कुल उस आदमी के पास नहीं है। ये फॉर्म की बात बिल्कुल अपनी जगह है, जो आरिफ भाई कह रहे थे वो भी बिल्कुल अपनी जगह है कि भाई हर गुजरते दिन के साथ इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाया जा रहा है कि आम आदमी का इसमें पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आना, वो तो मुश्किल बात है। लेकिन जिनके थ्रू किया जा रहा है वो ये निज़ाम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा कि जो ये सारी चीज़ों को सही करना चाहेंगे, हमारा सिस्टम सही नहीं होगा। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। आपकी बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक बात की तस्दीक करना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं, कोई सूबाई हुकूमत उनको नामजद नहीं करती, वो है तो एक कंसेंसस प्रोसेस का नतीजा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस एग्री करते हैं उस पर। यह अलहदा बात है कि उस एग्री करने के प्रोसेस में अगर ऐसे हो कि वो कहें कि चलो जी फ़लाँ सूबे से आपकी बात मान लेते हैं और दूसरे सूबे से किसी और की बात मान लेते हैं, तो अगर ऐसे होता है और बाज़ वक़्त होता भी है तो वो एक नामुनासिब बात है। उसकी अपॉइंटमेंट का एक पूरा तरीक़ाकार और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन कानून और आइन की हद तक यही है कि जब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का इत्तेफाक होगा तो वो होंगे। अब मकामी हुकूमतों के हवाले से जब डिलिमिटेशन होती है तो उसमें मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी तो इतनी होती नहीं है कि वो ख़ुद से हर जगह पे डिलिमिटेशन करे। तो वो आम तौर पे रेवेन्यू के ऑफिसर्स को उस अमल में शामिल करते हैं, लेकिन उनकी निगरानी होनी चाहिए और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात सही है कि उसकी वजह से बाज़ औक़ात मसाइल बनते हैं, चूँकि हर सूबे में एक हुकूमत होती है और वो एक सियासी जमात की हुकूमत होती है। तो यहाँ पे एक बेहतरी की गुंजाइश है कि प्रोसेस ऐसा हो कि वो नॉन पार्टीज़न हो। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जुबली साहिबा आपने मैं इसमें आपकी इजाज़त से एक अर्ज़ करना चाहूँगा। देखें, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं अर्ज़ करूँगा। बिल्कुल आप जी प्लीज़ क्विकली ज़रा वसीम साहब। जी बिल्कुल। देखें, आपने जो इरशाद फरमाया बिल्कुल बजा है, यही है कानून में। लेकिन ग्राउंड पर ऐसे जो आप बात कर रहे हैं, कानून तो सब कुछ हर चीज़ पे बना हुआ है, लेकिन हमारे माशरे की सच्चाई बस ये है कि हमारे ग्राउंड पर कुछ और होता है, किताबों में कुछ और लिखा हुआ है। ये इसी तरह है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत से बनता है, लेकिन जो भी जाता है उसको पता होता है कि मैं किसकी बुनियाद पर आया हूँ, मुझे जाके क्या सर्व करना है। मैंने आपको बिल्कुल करंट मिसाल दी है, मैं माजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे सूबे के अंदर हुआ है कि उस मेंबर ने क्या किया है। उस आपके बायलॉज में लिखा हुआ है कि जब डीलिमिटेशन होगी उसके अंदर उसकी कमेटी में रेवेन्यू का ऑफिसर नहीं होगा। ये बुनियादी जिम्मेदारी, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन अगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आप वसीम साहब मैंने तो अर्ज किया कि बेहतरी की गुंजाइश है। अगरचे यहाँ पे जो डिटेल है ना, इसमें एक वो है, वो मेंबर फैसला नहीं करता, वो फैसला कमीशन करता है। वो किसी सूबे का मेंबर अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता, वो सारे कमीशन ने फैसला करना होता है। तो अगर कोई गलत हुआ है तो सारे कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और ये बात ठीक है कि जो लाज और रूल्स में लिखा होता है बाज़ औक़ात प्रैक्टिस में उस तरह से उस पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन किसी एक सूबे का मेंबर इंडिविजुअली, वो जो मेंबर होता है, जो सूबाई प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो तो सरकारी अफसर होता है, इलेक्शन कमीशन का एम्प्लॉई होता है। जो मेंबर होता है वो इस्लामाबाद में बैठता है और वहाँ पे जब कमीशन ने फैसला करना होता है तो वो मेजॉरिटी से फैसला करते हैं, वो पूरे कमीशन का फैसला होता है। जी जुबली साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सीडी पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज एक डिबेट रखने के लिए। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और मैं नेशनल लेवल पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, वीमेन एंड ट्रांसजेंडर के इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला है। तो मैं स्पेसिफिकली अपने एरिया के हवाले से जो इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करूं, क्योंकि नेशनल लेवल इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस फोरम पे मौजूद हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है वो ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं। मैं वीमेन की पार्टिसिपेशन को बाद में टच करूंगी, पहले मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से बात करूं जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर टाइम भी बचता है तो मैं उस पर बहुत सारी बातचीत हो भी चुकी है। जहाँ तक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से हैं, अगर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें या ओवरऑल भी बात करें कि उनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे काम करने वाले इदारे भी ये दावा करते हैं कि डेटा अंडर रिप्रेजेंट है जो सेंसस में है और जो डेटा अभी तक पाया जाता है। तो और जो इलेक्टोरल रोल्स पे इनका डेटा है रजिस्टर्ड वोटर्स, उनमें वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो इशू है उसमें कहा जाता है कि अगर उसमें हम सिंबल अलॉट करें जिस तरह उनके कार्ड के ऊपर होता है, ताकि पोलिंग स्टेशन जहाँ पे पोलिंग डे है उस वक्त उन पोलिंग स्टेशन पे उनकी एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन पहले से मेजर्स लें। मतलब उनको लेट सपोज अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का डेटा लिखा हुआ है लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इस पे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी कितने लोग हैं या कौन सी पोलिंग स्टेशन पे डेटा होगा, तो उस हवाले से उनकी एक्सेसिबिलिटी की जो चीज़ें हैं वो मेयर्स लिए जाएंगे टाइमली। और गिलगित बल्तिस्तान का जो जियोग्राफिकल वो है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के अंदर तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, आपकी पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से आप अगर दियामर जैसे एरियाज, चिलास, गांशे, आप ऐसे अस्तोर में एरियाज पे जाएं तो 1 किलोमीटर के ऊपर तो दूर की बात हो, वहाँ पे इतना मुश्किल है मौसम की वजह से और डिस्टेंस, तो वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज वोटर को लेके जाना उनके लिए, घर वालों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने जितनी मुश्किल से कुछ लोगों को मैनेज किया पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में। अब ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज और ट्रांसजेंडर के इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वीमेन की पार्टिसिपेशन के हवाले से और स्पेशल प्रोविजंस की बात बच्चों के हवाले से लिखी गई है डिफरेंट जगहों में। और स्पेशल आर्टिकल 27 पे अगर आप नज़र डालें एक्सेसिबिलिटी के हवाले से पब्लिक स्पेसेस, वहाँ पे भी वीमेन की बात की गई है। लेकिन ट्रांसजेंडर और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से अगर जहाँ जहाँ इक्वालिटी ऑफ सिटीजन हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी हो, जो बेसिक राइट्स है उसके अंदर अगर उनको शामिल किया जाए तो आसानी हो जाएगी कि स्पेशल उनकी नीड्स डिफरेंट होती है वीमेन की नीड से और दूसरी जो सेगमेंट है उनकी नीड से। एक ये इशू है। दूसरा जो है कैंपेन के हवाले से ईसीपी का स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिविजन्स 3 हैं, लेकिन वो जो डिविजनल लेवल पे भी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो कैंपेन का काम सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होता, आप इलेक्टोरल रोल अपडेट करते हैं, वो ट्रांसफर के हवाले से। और गिलगित बल्तिस्तान में जैसे मुख्तार साहब ने कहा था, इकोनॉमिक माइग्रेशन का सबसे बड़ा जो इशू है गिलगित बल्तिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग, बल्कि इस दफ़ा इलेक्शन में 2020 में जब इलेक्शन हुए तो ये बात की गई तो 60 से 70% लोग बाहर है। और आपने एक टर्नआउट भी देखा होगा कि बहुत कम टर्नआउट रहा। जो 7,45,000 कुछ वोटर्स है तो उनमें से 3,39,000 के अराउंड खवातीन है। बाकी खवातीन का टर्नआउट भी बेहतर था और मर्दों का टर्नआउट कम रहा और लोग और खवातीन भी बाहर हैं। मतलब लाइक मुझे इस्लामाबाद से अगर गिलगित बल्तिस्तान जाना है वोट के लिए तो एक एक्सपेंस, डिस्टेंस और वो सारा कुछ मैं नहीं मैनेज कर सकती। तो उसके लिए कोई प्रोविजन निकाली जानी चाहिए, इलेक्शन एक्ट में ही तरमीम होना चाहिए, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को मद्देनजर रखते हुए कि पोस्टल बैलेट का ऑप्शन जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए दिया जाता है, जो कि एक सरदर्द है इटसेल्फ कि उसको आप गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना होता है साइन कराने के लिए, वो सारा प्रोसेस करने से बेहतर है कि वो पोलिंग स्टेशन पे आए। तो उस सिस्टम को एक तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो लोगों की इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए वहाँ पे पोस्टल बैलेट या इस तरह की चीज़ों को देना चाहिए, अगर इंटर पाकिस्तान के अंदर भी लोग रह रहे हैं, जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है उसको ध्यान में रखते हुए।
और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को शामिल करने के हवाले से सियासी जमातों की भी कोई खास विल, चाहे खवातीन की, पर ट्रांसजेंडर का ऑफिशियल डेटा नहीं है। वहाँ पे एक सोशल कल्चरल इतनी कॉन्स्टेंट्स है, वहाँ आप बात नहीं कर सकता। अगर आप डिबेट करते हैं कि ट्रांसजेंडर हमारे यहाँ पे, मैं एक बड़े फोरम पे मैंने बात की, हमारे पास ट्रांसजेंडर तो बहुत ज़्यादा लोग रिलक्टेंट होते हैं कि हमारे यहाँ मतलब स्टिग्मा है कि आप ट्रांसजेंडर एक गाली है, मतलब जिसके लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी एक बहुत एजुकेशन और कैंपेन अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि जब एनजीओज ये बात करती है तो पहले ही हमें एक टारगेट किया जाता है कि आप एक एजेंडा लेके आते हैं, तो पहले इंस्टीट्यूशंस को ये बात करने की ज़रूरत है। असेंबली फ्लोर पे मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं 2009 के बाद जब से लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, कभी ट्रांसजेंडर का नाम भी लिया गया हो फ्लोर के अंदर। तो इसमें इन सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। ट्रांसजेंडर का तो डेटा मेंशन ही नहीं करते, माइनॉरिटीज़ का डेटा है ही नहीं है, तो यानी कि माइनॉरिटीज़ रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं हैं। तो अब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का है तो उनमें भी ये चैलेंजेस है, एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है, इलेक्टोरल वो रोल के हवाले से चैलेंजेस है। कॉन्टेस्ट करना है तो बिल्डिंग्स बहुत कम है, गिलगित डिविजनल लेवल पे हैं, फिर उनकी नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए उनको जिन बिल्डिंग में जाना है वो फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा जो सियासी जमातों के अंदर शमूलियत की बात है, ये तो एज अ वोटर उनकी पार्टिसिपेशन, अब पॉलिटिकल वर्कर की बात है तो सारी नेशनल पार्टीज है, पीपीपी हो, मुस्लिम लीग नून हो और दूसरी जमातें हैं, लोकल लेवल, प्रोविंशियल लेवल कोई सियासी जमात नहीं है। अब नेशनल लेवल लीडरशिप का इतना इंटरेस्ट होता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान या समर में वेकेशंस के लिए फैमिली के साथ जाएं और कोई एक्टिविटी निकालें, या फिर वो इलेक्शन के 5 साल बाद पहले जाते हैं और जलसे जुलूस करके उनको टोपी पहनाया जाता है, चोगा पहनाया जाता है, वो फिर आ जाते हैं। अब वहाँ पे जो प्रोविंशियल लीडरशिप है वो खवातीन से मिलने का उनके लिए कोई इंटरेक्शन, यूथ से इंगेजमेंट नहीं है। पहले ही वहाँ पे लीडरशिप का जो एक वैक्यूम है कि लोगों की इंगेजमेंट एपॉलिटिकल है, सियासत को वो ये समझते हैं कि इनका तो कोई इख्तियार ही नहीं है, हमारे लोग, हमारे पास सियासी तौर पे कोई असेंबली का इनके पास कोई पावर नहीं है, बेकार है। लोग सियासत को एक बहुत ही उस तरह की चीज़ समझने लगते हैं। तो खवातीन भी कॉन्टेस्ट में नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल जो लीडर्स हैं, अगर वो खवातीन से इंगेजमेंट होती है, मीटिंग्स होती हैं, कभी 5 साल में 6-7 दफ़ा जाते हैं, तो वो जो प्रोविंशियल लेवल पे मिसोजिनिस्ट है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, लीडरशिप है, प्रोविंशियल लीडर्स, वो चाहते ही नहीं है। वो वही फेसेस है जो बचपन से, हम बचपन में थे तब से कोई इतने साल वो वही चेहरे देखते आए हैं, हर पार्टी में वही लोग है, वही नाम है जो मेरे वालिद मुझे बचपन में बताते थे, वो अभी भी वही है। तो वो नहीं चाहते कि उनकी जगह उनको वो इनसिक्योरिटीज होती है, तो वो खवातीन आगे ही नहीं आती। वो एक नरेटिव बनाया जाता है, खातून का इंटरेस्ट ही नहीं पॉलिटिक्स में आने का, हालांकि ऐसा नहीं है। आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स देखेंगे कि खातून हर सेक्टर में गिलगित बल्तिस्तान की, चाहे वो बिजनेस हो चाहे सोशल सेक्टर है, वो परफॉर्म कर रही है, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? तो सोशल कल्चरल बैरियर्स कुछ रीजन्स के बाकी रीजन्स में नहीं है, बेहतर है, कंड्यूसिव है। लेकिन सियासी जमातों की तरफ से सिर्फ 579 कैंडिडेट में से 4 खवातीन को पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकट दिए जनरल इलेक्शन में, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। कि उसमें गैप यही है कि नेशनल लीडरशिप जो है वो भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। पीपीपी की खवातीन कुछ नजर आती है कि पीपीपी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, जहाँ पे लेफ्टिस्ट एंड प्रोग्रेसिव पार्टीज भी समझी जाती है, वो भी किसी हद तक खवातीन के हवाले से उनमें भी कोई खास उनका तवज्जो नहीं होता। लेकिन अगेन उस पार्टी की तरफ से भी अगर आप देखें कि खातून जो 3 टर्म्स में रिजर्व सीट पे रही, वो 100 से ज़्यादा वोट्स भी स्कोर नहीं कर पाई है। कैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको दारेल में दिया गया जहां पे उनका मर्द भी नहीं जीत सकता था, उनका वोट बैंक नहीं था। तो 3 टिकट इशू हुए एक इंडिपेंडेंट सीट पे। तो एक ये मसला है, सियासी जमातों को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मेंबरशिप जहाँ पे है उसमें परसेंटेज रखने की ज़रूरत है। खवातीन की मेंबरशिप जब तक ना हो, ईसीपी लिस्ट ना करें, प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटीज और ट्रांसजेंडर के भी उनको लिमिट करे। बेशक इतना परसेंटेज हाई ना हो, बट कम 5% तक कम अज कम करे, ताकि मेंबरशिप पे भी सियासी जमातें उनको शामिल करें। तो ये चैलेंजेस है। और प्रोविंशियल लेवल अगर आप देखें, पंजाब और सिंध ने तो एक सीट अलॉट की है ट्रांसजेंडर को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट में भी।
तो अब प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेनेट में, पार्लियामेंट में भी एक सीट अलॉट करने की ज़रूरत है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और ट्रांसजेंडर के लिए, ताकि एक चीज़ बेहतर नज़र आए, इंस्टीट्यूशन में बात शुरू हो। इस हवाले से चैलेंज है। और ट्रांसजेंडर की मैंने बात की कि कैंपेन करने की ज़रूरत है, ताकि लोग है मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आते, रजिस्ट्रेशन नहीं है ट्रांसजेंडर की, उन पे बात नहीं की जाती। जी थैंक यू। जी जुबली साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत पर्टिनेंट, बहुत अहम गुफ्तगू आपने की है, पॉइंट्स उठाए हैं ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। अब ये है कि जो 2017 का एक्ट है वो ज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान पे तो अप्लाई नहीं करता, लेकिन हमारे ज़ाहिर मसाइल मिलते जुलते हैं, जो पंजाब के हैं, जो इस्लामाबाद के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, उसी से मिलते जुलते मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के हैं। कुछ फ़र्क भी हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे फासले बाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और मुश्किलात होती हैं, और फिर बहुत ज़्यादा लोग गिलगित बल्तिस्तान के इस्लामाबाद या दीगर शहरों में सेटल्ड हैं, तो अगर वोट डालने के लिए उनको इतना दूर दराज का सफ़र करना पड़ता है। और आपने ये भी एक बहुत अच्छी और अहम बात उठाई, एक जो मुतालबा रहा है कि ट्रांसजेंडर या इवन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का इलेक्टोरल रोल्स में उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि बाद में उस हवाले से पोलिंग स्टेशंस पे तैयारियों में मदद मिले। तो थैंक यू वेरी मच। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम 11 बजे इसको क्लोज भी करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में हम सैयद रज़ा साहब हैं। रज़ा साहब आप फरमाइए। जी, इस दौरान में आफिया साहिबा आप काफ़ी देर से सुन रही थी गुफ्तगू, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अब सब लोगों की जब बातें सुन ली हैं तो इसमें ये बहुत वाजे है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, और उन तमाम सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये सिस्टम जो कि होने चाहिए। अब उसमें लोगों ने अपनी जो शॉर्ट कमेंट्स के साथ साथ उन्होंने वो भी बताया कि किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, कौन काम करे, हुकूमत का कौन सा शोबा है जिसकी जिम्मेदारी बनती है उस पे काम करने के लिए। आप देखें कि एक बेसिक चीज़ जो कंस्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन है, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके इलेक्टोरल प्रोसेस का, वहाँ के बारे में आपको कितने गैप्स बताए गए। फिर जैसे वो जो इलेक्टोरल फाइनेंस है उस पे रज़ा हारून साहब ने बताया, उन्होंने पार्टीज का बताया कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं। और फिर जब इलेक्शन कमीशन की अपना पूरा प्रोसेस इतना कम्बरसम है, हम किस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे असल जो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं वो आपके जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उनके लिए तो वहां तक आने का प्रोसेस ही इतना मुश्किल कर दिया गया है। वो जिस तरह के फॉर्म्स हैं, जैसी एफिडेविट्स का उन्होंने जिक्र किया, जिस तरह के हवाले चाहिए, तो अब ये हम यहाँ से आज की स्पेस से हम अगर कोई टेक अवे लेना चाहें और वो फॉरवर्ड बनाएं तो वक्त ज़्यादा नहीं है। अगर हम कुछ ब्रॉड पॉइंट्स इस तरह के रिकमेंडेशन के तौर पे यहाँ पे डिस्कस कर लें कि इसको किस तरीके से, किस फोरम के जरिए और कितनी फोर्सफुली इसको आगे लेके जाना है, ताकि कम से कम अगले इलेक्शंस के अंदर जो चीजें जो कमी इसमें हाईलाइट हुई है वो तो दूर की जा सके। मतलब वो आइडियल सिस्टम तो नहीं बन सकता, लेकिन आइडियल की तरफ जाने की तो कोशिश की जा सकती है ना। अभी तो हम उससे बहुत दूर खड़े हैं। तो इसको देखें कि ये आज के जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है उसकी अगर कोई नोट टेकिंग हुई है तो उसमें देखिए कि उसमें सबसे ज्यादा जो अहम किस्म के मसाइल बताए गए हैं, और उनके लिए साथ साथ सजेशन भी दी गई है कि इसको इस तरीके से दूर किया जा सकता है, इनको हल किया जा सकता है। उनको लेके मेरे ख्याल में जितने लोग आपकी स्पेस में मौजूद हैं, अगर उनका कोई ग्रुप बना के उनके साथ शेयर कर लें और उसके ऊपर कमेंट्स मांग लें, और उसके बाद फिर देखें कि इसको किन फोरम्स पे किस तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है। एक रोड मैप यहाँ का होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, जैसे इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, वो हम शेयर भी कर देंगे। ये हम इसको उसको अपने पास महफूज भी रखेंगे, और इसकी बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि एक रिपोर्ट मुरतब करके वो भी शेयर करें। और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, इसमें जो बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए गए हैं, हमारी कोशिश होगी कि उसकी बुनियाद पे हम
جو الیکشن کمیشن ہے یا گورنمنٹ ہے اس کو انگیج کریں. تو سید رضا صاحب. تھینک یو مختار صاحب. اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا مختار صاحب میں اس میں بڑا بریف کروں گا کیونکہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. اس میں ایک تو میری جو کی ریکمنڈیشن ہے جس میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو لوکل لیڈرشپ کریٹ کرنا جہاں پہ وہ اسپیس دیں. ٹرانس کمیونٹی ہے یا پرسن ود ڈسیبلٹی ہے انہیں زیادہ اسپیس مل سکے. مائنورٹیز ہیں سو وہ ایک بائی سیل ان کے بائی ڈیزائن جو ہے پارٹی پالیٹکس اور پارٹی ممبرشپ میں. سو ایک تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور انہیں پارٹیز کو یہ ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہیے, ریکمینڈ بھی کرنا چاہیے. چونکہ ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں ظاہر لا پاس ہو رہے ہیں جہاں پہ لوکل گورنمنٹ میں سیٹس کی بات ہو رہی ہے. ایک اچھی اگزامپل ہم نے پنجاب کے اندر دیکھی جہاں پہ پی ایم ایل این نے ایک تھنک ٹینک بنایا جس میں انہوں نے ریپرزینٹیٹیو رکھے ٹرانس سے بھی, پی ڈبلیو ٹی سے بھی, مائنورٹی سے بھی, سو دیٹ اگر کوئی ریفارم ہے تو ان سے ریکمنڈیشن لے سکیں یا آگے بات کر سکیں. سو میرے خیال میں ہمیں یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہوئے پازیٹیو جو سندھ گورنمنٹ نے کیا, پنجاب پی ڈبلیو ڈی کا لا لے کے آ رہا ہے یا لوکل گورنمنٹ کا جس میں وہ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. ایون نیشنل اسمبلی میں لاسٹ یہ کافی زیادہ ڈیبیٹ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے پی ڈبلیو ڈیز کے لیے, پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے سیٹ رکھی جائے. سو میرے خیال میں ان پوائنٹس کو, اور یسٹرڈے جو ایک ویمن کنونشن تھی پارلیمنٹیرینز کی جہاں پہ بہت سارے ویمن کو اسپیس ملی, فرسٹ ٹائم ٹرانسجینڈر پرسن نے فلور آف دا ہاؤس بات کی. سو آئی فیل کہ یہ چیزوں کو ہمیں ریکمینڈ بھی کرنا چاہیے کہ پارٹی ضرور لوکل لیڈرشپ ایک کریٹ کرے, اس کے اوپر ٹریننگ کرے, ان کے بائی ڈیزائن پروگرام میں ہو. اور اگر یہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو ریکمنڈیشن دیں کہ اس چیز کو مور کیا جائے اور جو چیز وہ اچھے کام کریں اسے بھی موٹیویٹ اور انکریج کیا جائے, پروموٹ کیا جائے تاکہ اور پروونس بھی اسے فوکس کریں. دوسری جو میرا ایک کی پوائنٹ ہوگا جس پہ ہماری شاید کم بات ہوئی وہ ہے جو الیکشن ڈے پہ جو خاص طور پہ ہمارے ایکسکلوڈڈ گروپ جس میں پرسن ود ڈسیبلٹی یا ٹرانسجینڈر ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ یہ آیا ہے کہ بیہیویئر جو ہوتا ہے پولنگ بوتھ پہ جو انتظامیہ ہے اس کا وہ اتنا انکریج یا سپورٹیو نہیں ہوتا. سو ان کا جو ایک بیہیویئر چینج یا ایک سینسٹائزیشن ٹریننگ والی جو ایک ریکمنڈیشن ہے ہمیں وہ ضرور ای سی پی کو دینی چاہیے کہ جہاں آپ اور چیزوں پہ, سسٹم پہ اور چیزوں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی سینسٹائزیشن اگر کوئی آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے جسے ایکسٹرا کیئر یا ایکسٹرا نیڈ کی ضرورت ہے یا تھوڑے سے پھر آپ اس کے اندر آپ کا جو پولنگ اسٹاف ہے وہ رسپانس کر سکے. سم ٹائم ہم نے ٹرانس کا یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ میل فیمیل کا آتا ہے وہ کافی اسی ٹائم پہ ڈسکریج ہو کے اور وہ ریئیکٹیو ایک فیل آ جاتا ہے. سو ہمیں شاید اس طرح کی سینسٹائزیشن ای سی پی کو وہ دینی چاہیے ریکمنڈیشن کہ وہ کتنا اس چیز کو انکلوسیو بنا سکتے ہیں ریکمنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور وہ کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ باقی تو بہت ساری باتیں, تو یہ 2 کی میری طرف سے یہ ریکمنڈیشن ہے جو آئی تھنک فورم کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں جہاں پہ لوکل لیڈرشپ کریٹ کی جائے اسپیشلی جو ایکسکلوڈڈ گروپ ہیں ان کے اراؤنڈ. اینڈ جو سیکنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن ڈے پہ جو ایکسیسیبلٹی ہے, باقی تو ایکسیسیبل ایشو ہیں لیکن بیہیویئر بھی جو ہے وہ کس طرح سے ہم مور سپورٹیو اور پروڈکٹیو. باقی رجسٹریشن کا اوبیسلی ایک ایشو ہے جہاں پہ وہ ٹرانس کمیونٹی زیادہ فیس کرتے ہیں کیونکہ ان کی اب گرو سسٹم پہ بھی کر دیا ہے لیکن وہ اس طرح سے رجسٹر نہیں کر پاتے. سو وہ ان سسٹم کو یہ نادرا کافی ٹرائی کر رہے ہیں جتنا ایزی کر سکے لیکن ادھر بھی ظاہر ریکمنڈیشن جا سکتے ہیں. لیکن یہ لوکل لیڈرشپ کریٹ کرنا, پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی وہ اپنے ممبرس بنائے اور مور اسپیس دے, تبھی آگے جا کے آئی فیل کہ سسٹم چینج ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ رضا صاحب, بہت اہم پوائنٹس ہیں. سیاسی جماعتیں نہ صرف انکلوسیو ہوں بلکہ وہ لوکل لیڈرشپ اور خاص طور پہ جو ویکر کمیونٹیز ہیں ان میں سے لیڈرز کی ٹریننگ کے لیے بھی کام کریں, ان کی گرومنگ کے لیے بھی کام کریں, ان کو اپنی پارٹی سٹرکچرز میں لے کر آئیں, ان کی ہیلپ کریں. بہت اہم پوائنٹ ہے. اور الیکشن والے دن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خاص طور پہ ٹرانسجینڈر پرسنز کی ہیراسمنٹ ہوتی ہے. ایسی مثالیں ہیں کہ وہ مردوں کی لائن میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتے, وہ خواتین کی لائن میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. لیکن اس کے لیے 2018 کی الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ایس او پیز جاری کیے تھے. ٹریننگ میں ہدایت یہی تھی کہ اگر ٹرانسجینڈر پرسن آئے گا تو سیکیورٹی کے لوگ اور پولنگ سٹاف ان کو پریفرنس دے کے پہلے ووٹ کروائیں گے. یہ جو خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے تھا اور ٹرانسجینڈر پرسنز کے لیے اور پرسنز ود ڈسیبلٹی کے لیے تھا. لیکن
اگرچہ ٹریننگ میں یہ بات تھی, اگرچہ یہ SOPs بھی ایشو کیے گئے تھے, لیکن کئی جگہوں پہ اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا. کچھ جگہوں پہ عمل درآمد ہوا بھی تھا, لیکن وہ سیکیورٹی کا عملہ اگر سینسٹائزڈ ہو بھی تو بعض اوقات وہاں پہ جو کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے, جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اس کے باوجود بھی ہراس کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک اوور آل کلچرل چینج کی ضرورت ہے, جس میں الیکشن کمیشن, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایک کردار ادا کر سکتی ہیں, لیکن اس میں کافی سارا کردار ہمارے جیسے سول سوسائٹی کے اداروں کا اور میڈیا کا بھی ہے. تو بہت شکریہ, ویری گڈ پوائنٹس. اب ہم اس کی کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. تو زبیر صاحب, آپ نے بات نہیں کی ہے, آپ آخر میں کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس, عافیہ صاحبہ بھی کوئی مزید بات ایڈ کرنا چاہیں تو ہم اس کو اب کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی زبیر صاحب. It was a very insightful, very I think comprehensive kind of discussion. بہت سارے پہلوؤں سے بات ہوئی. میرے ذہن میں صرف ایک ہی پوائنٹ آ رہا تھا جو میں دونوں پوائنٹس کو آگے ایڈریس کرتا ہے. میرا یہ امپریشن یہ ہے کہ جو ووٹر لسٹس ہیں یہ ساری الیکٹرانک ہیں, اور الیکٹرانک ہیں اور ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور اس ساری چیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہیں لوگ جو اسپیشل نیڈز والے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے الیکشن کمیشن کو کہ ڈسبلٹیز والے یا اسپیشل نیڈز والے لوگ کس جگہ پہ جا کے, میں دو لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹرانسجینڈر کی اور ایک پرسن ود ڈسبلٹیز کی. تو میرا امپریشن یہ ہے کہ ان کو بہت کلیئرلی پتہ ہے کہ لوگ کہاں پہ ان کے سینٹرز کون سے ہیں. جو اس میں کیا جا سکتا ہے وہ یہ ٹینٹیٹیو سی میری ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ہر کانسٹیٹوئنسی کے لیول پہ ایٹ لیسٹ الیکشن سے بہت پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک سینٹر ایسا ہو جہاں پہ یہ لوگ جا کے ووٹ اپنی مرضی سے کر سکتے ہو. میری مراد ہے کہ ایک سینٹر آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں ان کو کہ وہاں پہ جا کے ان کو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ ملے گا, جہاں پہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی, بلڈنگ ایکسیسیبل ہوگی, اور ان کی پریورٹی جو ہے وہ سیٹ ہوگی. تو اف دے وانٹ دے کین گو ٹو دیٹ ویری پلیس جہاں پہ جا کے کر سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاسبل ہے ٹیکنالوجی, اور یہ چونکہ ان کو جیسے وہ بلائنڈ کا تذکرہ کیا تھا عافیہ نے, وہ بریل سسٹم سے ظاہر پڑھتے ہیں, تو آپ سرٹن نمبرز میں آپ وہ والے پرنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں, بریل والے کیسے کہتے ہیں جو ووٹر والا وہ ہوتا ہے, ووٹ جس پہ کاسٹ کرتے ہیں آپ, بیلٹ پیپر آپ وہ والے چھاپ سکتے ہیں. سو ٹیکنالوجیکلی this is possible that because you have clearly earmarked people who will be using these kind of facilities. بلائنڈ کا تذکرہ اس میں موجود ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے, اور کتنے ایون آپ کو بیفور الیکشنز آپ کو پتہ ہے الیکٹورل رولز کے تھرو کہ کہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں, تو وہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں. سو اگر آپ کانشیس ہو تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. بس یہ میرا ایک ریکمنڈیشن تھی کہ this is possible. Election Commission can do it if they have will. جی بہت شکریہ زبیر صاحب. بہت اہم بات ہے ہمارے ہاں, چونکہ جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے وہ تو کافی ٹیریٹوریل ہے, کہ یہ ایک ٹیریٹری ہے, اس کے اندر جتنے ووٹرز ہیں وہ اسی سے متعلقہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالیں گے. تو اس سے ظاہر ڈائیگریس وہ بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کرنے میں, اور اگر ایک پولنگ اسٹیشن مارک بھی کر دیں تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ بعض اوقات اگر 4-5 پولنگ اسٹیشن سے متعلقہ لوگوں کے لیے ڈسیبل پرسنس کے لیے ایک جگہ پہ ہے, تو پھر ان کے پاس شاید ڈسٹنس تھوڑا بڑھ جائے گا, اور جو ان میں سے ذرا اکنامکلی پور فیملیز سے ہیں ان کے لیے ایک اور مشکل پیدا ہوگی. بالکل نہ ہونے سے ایک ہونا بہتر ہے. مطلب ایک تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ تمام کو ایکسیسیبل کر دیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جی What I'm saying is کہ ظاہر ہے کہ اس پہ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈیلی تو دیکھیے ہر بلڈنگ کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے,
اور صرف الیکشن کے لیے نہیں بلکہ ویسے بھی، چونکہ یہ جو اسکولوں کی بلڈنگز ہیں ان کو تو ویسے بھی ایکسیسیبل ہونا چاہیے کہ چونکہ کون سی کمیونٹی ہے جہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹی نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے، تو آئیڈیلی تو وہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور بلڈنگ اتھارٹیز اور ریلیونٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس وہ بیٹھیں اور ابھی سے مطلب اس پی ایس ڈی پی میں بھی یہ چیزیں آئیں اور ہر بلڈنگ کو ایکسیسیبل بنایا جائے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک اس طرح کے انٹیرم ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے جس کا زبیر صاحب آپ نے ذکر کیا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بعض صورتوں میں اس سے کوئی ایڈیشنل مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس صورت میں پھر شاید ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑے. تو اس کو ایک بہت ہی ہولسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اور یہ صرف پرسن ود ڈسیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ایلڈرلی لوگوں کا بھی مسئلہ بھی ہے، یہ ایک پریگننٹ خاتون کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں یا پہلے فلور پہ بنا ہوا ہے، آپ گیٹ سے جناب اسلام آباد میں ایسے اسکول ہیں آپ جہاں پہ میں نے ووٹ ڈالا تھا فار ایگزامپل، کہ آپ وہ گیٹ تک پہنچنے پہ پہلے سیڑھیاں چڑھتے ہیں، پھر گیٹ سے سیڑھیاں اترتے ہیں، پھر آگے برآمدہ ہے، پھر 2-4 سیڑھیاں چڑھتے ہیں. تو وہ آسان نہیں ہے ویل چیئر پہ ایک آدمی جو ہے اس کے لیے، یا ایک بیمار آدمی جو ہے اس کے لیے کہ وہ 200-400 قدم بھی بعض اوقات چل سکے. تو بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم نے سسٹم کو انکلوسیو بنانا ہے تو اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں بہت توجہ سے غور کرنا پڑے گا اور سلوشن نکالنے پڑیں گے. عافیہ صاحبہ آپ کچھ آخر میں ایڈ کرنا چاہیں مزید؟ جی میرے خیال میں سب لوگوں نے کافی اس پہ سیر حاصل بحث کی ہے اور تقریباً تمام پوائنٹس کور ہو گئے ہیں. میں نے وہ تو پہلے بات کر ہی لی کہ اس کا ہمیں کوئی ایک ٹھوس آؤٹ کم ملنا چاہیے تاکہ اس سے پھر ایک وے فارورڈ کی میپنگ ہو. اس لیے کہ جس طرح ہم ایجوکیشن میں ایک وہ نعرہ دیا گیا تھا نا کہ نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ، تو اس میں نو سٹیزن لیفٹ بیہائنڈ کا ہمارا ایک وہ ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں کہ جس کا بھی ووٹ کا حق ہے اس کے حق کو استعمال کرنے کے قابل بنایا جائے، اس کے لیے وہ آسانی پیدا کی جائے. شکریہ. جی بالکل، جی بالکل. اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ بات ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں ایک پہلو جس پہ کم بات ہوئی ہے وہ اوورسیز ووٹنگ ہے. تھوڑا سا کسی نے اشارتاً اس کا ذکر کیا تھا، لیکن جب ہم ایک انکلوسیو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستانی شہری، خاص طور پہ جن کے پاس کوئی گرین کارڈ نہیں ہے یا جو دوسرے ملکوں کے شہری نہیں ہیں یا ڈوول نیشنلز نہیں ہیں، تو ہمارے پاس ایک ملینز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں اور بھی ووٹ نہیں ڈالتے اور پاکستان میں بھی ووٹ ڈالنے کی سہولت سے محروم رہتے ہیں. تو کم از کم ان کو تو ووٹ ڈالنے کا فوری کوئی طریقہ ہونا چاہیے، لیکن جو ڈوول نیشنلز ہیں وہ ان کا بھی سسٹم بنایا جا سکے جو الیکشن کے جو ایکسیپٹڈ نارمز یا اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں، ایک ایسا سسٹم جو ان کو اگر میٹ کرتا ہو. لیکن اس پہ ہم ایک علیحدہ ایک سپیس کریں گے، چونکہ وہ بھی ایک کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن اس پہ ہو سکتی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے سینٹر جو کولیشن فار الیکشن اینڈ ڈیموکریسی ہے اس کی اسپیس میں شمولیت اختیار کی. یہ کولیشن جو ہے اس کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم الیکٹورل ایشوز پہ کام کریں، اور جب ہم الیکٹورل ایشوز پہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم ایشو انکلوژن کا ہے، مختلف گروپس کی طبقات کی شمولیت کا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جیسے سسٹم کی ٹرانسپیرنسی، الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس، ٹیکنالوجی کا رول، تو ریزلٹس کی جو ہے وہ ایک اتھینٹک کاؤنٹنگ اور پھر ریزلٹس کا ڈکلیئر کرنا، پوسٹ الیکشن جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میکنزمز ہیں. ہم ان سارے پہلوؤں پہ بات کریں گے، مختلف سپیسز وقتاً فوقتاً ان پہ کرتے رہیں گے. آج یہ اس سیریز کا ایک پہلی سپیس تھی جو بہت یوزفل رہی. اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم پبلک کریں گے، اس کو ابھی ٹویٹر پہ شیئر بھی کر دیا جائے گا اور بعد میں اس کو ڈاکیومنٹ بھی کریں گے. تو امرین، میں اس پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اب آپ اس کو اپنی بات کریں اور کلوز کریں. بہت شکریہ مختار صاحب، یقیناً آپ نے بہت اچھے سے اس کو سم اپ کر دیا. ہم انشاءاللہ اپنے تمام پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہم انڈیویجولی بھی شیئر کر دیں گے لسنر ہمارے جو اسپیکرس تھے، اور ویسے بھی اس کو ہم پبلک کریں گے. اور اسی کی بیس پر ہم آج کی جو اسپیس میں ہم نے جو فائنڈنگز پہ بات کی ہے، جو ریکمنڈیشنز پہ بات کی ہے، ہم انشاءاللہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ جو ہمارے جتنے بھی کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک وہ ریکمنڈیشنز پہنچائیں گے بھی.
اور میڈیا میں بھی ہم اس کو ہائی لائٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو ہمارے سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اگلی اسپیس بھی ہم جلدی اسی ریلیٹڈ ٹاپک پر کریں گے, اور ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے اپنے تمام لسنر سے بھی اور اسپیکر سے بھی کہ وہ ہمیں نیکسٹ ٹائم بھی ضرور جوائن کریں. تھینک یو سو مچ. Thank you for having us. Khuda Hafiz.